अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर और आफ़ियत हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब ईद के हवाले से बहुत सारे लिसनर्स ने जो है वो बहुत प्यारी प्यारी ढेर मोहब्बत भरी विशेस जो है वो दी हैं, तो आप सबका बेहद शुक्रिया। मेरी जानिब से भी आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर करे, हर मुश्किल को आसान करे और आपका दिल जो चाहे जो मांगे अल्लाह ताला आपको वो नवाज़ दे। आमीन सुम आमीन। तो उन ढेर सारी विशेस में एक विश जो है वो बहुत ही प्यार भरी, बहुत ही दुलार भरी है और मुझे बेहद पसंद आई है। और ये देने वाली जो है हमारी कोई और नहीं है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही रेगुलर लिसनर है रंजना गुप्ता जी। इनके नाम से अक्सर लोग ही वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये अक्सर चैनल्स पर पाई जाती हैं और बहुत अरसे से, बल्कि तकरीबन जब से मेरा चैनल शुरू हुआ है ये तब से ही जुड़ी हुई हैं और बेहद ही मोहब्बत से जुड़ी हुई हैं। चाहे मसरूफ़ियत है, कुछ भी है, लेकिन ये कभी ना कभी वक्त निकाल कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहती हैं। और मैं यही कहती हूँ आप सब लिसनर से कि मुझे मालूम है मैं भी मसरूफ़ होती हूँ, आप सब भी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त कभी कभी ज़रूर निकाल लिया करें, कमेंट कर दिया करें। तो इसी तरह जनाब रंजना जी पहले कोविड के दिनों में तो जब लॉकडाउन था तो इन्हें काफ़ी फुर्सत थी, तो ये हर वीडियो पर पाई जाती थी, हर एपिसोड पर इनका फ़र्स्ट कमेंट होता था। लेकिन अभी क्योंकि कोविड वाले हालात नहीं रहे, मसरूफ़ियत हो गई है, तो अब ये बहुत कम आती हैं। लेकिन इन्हें हमने छूट दी हुई है कि जनाब जब भी आएँ, जब टाइम मिले तब आ जाएँ, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहा करें। और ये ऐसा ही करती हैं और इतने प्यार भरे कमेंट करती हैं कि मैं हमेशा इनकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हूँ। तो जनाब लेकिन हमने इन्हें बिल्कुल फ्री हैंड दिया है कि ये जब मर्ज़ी अपना होमवर्क मुकम्मल करें, यानी कि जब मर्ज़ी नावल्स को सुने और अपनी राय दें, लेकिन कभी कभी आती जाती रहा करें। तो इन्होंने बहुत ही प्यारी सी मीठी सी विश भेजी है जो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो जनाब रंजना गुप्ता जी कहती हैं, मोगरे मोतिये के गजरे, मीठी मीठी सिवैयाँ, महके तेरा घर आंगन सदा, प्यार लुटाएं तुझ पे सैयाँ, मेरी प्यारी सी सहेली को सरहद पार से, दिल के दुलार से लग जाए मेरी ये दुआ, झोली भरे खुशियों से, मांग सजी हो सितारों से, सब बहारें तो देखे जीवन की, सजे मेहंदी चूड़ी तुझ पे और सजना पहनाए सोने का कंगना। निगहत जी ईद के मौके पर आपके लिए दिल से निकले कुछ एहसास जो कि आपको सोचकर मैंने बयान किए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आपको मेरी दुआ लगे, आप भरपूर खुशियों को महसूस करें। तो जनाब रंजना जी की ये बहुत ही प्यारी सी, मीठी सी, दुलार भरी विश जो है वो मुझे बहुत पसंद आई और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं और आप सब भी इंजॉय करें कि ये कितनी अच्छी वो शायरी भी लिखती हैं। पहले भी ये करती रही हैं शायरी और अब भी इन्होंने ये शायरी के अंदाज़ में मुझे विश भेजी है। तो मैं इनसे कहती हूँ कि मज़ीद कोशिश करें, ये बहुत अच्छी शायरी लिख सकती हैं। हो सकता है मुस्तकबिल में ये नावल्स भी लिख सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं इनका लिखा हुआ नावल जो है वो शेयर करूँगी। और शायरी भी मैंने पहले भी शेयर की थी और अब भी जब कभी ये लिखती हैं और कुछ बहुत अच्छा सा, हमेशा ही इनके कमेंट जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मोहब्बत भरे होते हैं, तो मुझे तो बेहद पसंद आते हैं। इसी तरह आप सब भी कमेंट करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें, इससे मेरी एनर्जी जो है वो बूस्ट होती है। मैं आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे से नावल्स तभी ला पाती हूँ, तभी रिकॉर्ड कर पाती हूँ, तभी रेगुलरली अपलोड कर पाती हूँ जब आप सब कमेंट्स करते हैं। उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ, मैं यूं ही नहीं चिल्ला रही हूँ, बल्कि मुझे सुनने वाले मौजूद हैं। तो जनाब आप सब सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए कमेंट कर दिया करें। और इसके अलावा मेरा जो दूसरा चैनल है उसे भी विज़िट किया करें, वहाँ भी नावल्स मौजूद हैं, उन्हें भी सुना करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनको भी नावल सुनना पसंद है उन्हें जो है वो मेरे चैनल सजेस्ट भी किया करें, नावल्स उन्हें शेयर किया करें। बातें बहुत सारी हो गई हैं, चलते हैं अब इस इंटरेस्टिंग से नावल की जानिब जिसने हम सबको तजस्सुस से भरपूर किया हुआ है। मतलब इतना सस्पेंस है ना इस नावल में कि अभी तक हम कुछ आइडिया नहीं कर पाए हैं कि कहानी कौन सा रुख इख्तियार करेगी आगे जाकर। पहले जितने भी हम नावल्स पढ़ते तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि आगे ये होने वाला है, आगे ऐसा हो जाएगा, फ़लाँ करैक्टर का ताल्लुक़ फ़लाँ करैक्टर से है। लेकिन ये ऐसा नावल है जिसने अभी तक तजस्सुस में मुब्तला किया हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है, माज़ी में क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है।
کون سا کردار اب کیا روپ سامنے لانے والا ہے۔ بہرحال ناول اپنی اختتام کی جانب گامزن ہے۔ میں نے ڈریشن کافی بڑھا دیا ہے ایپیسوڈ کا، اس کے باوجود آپ سب کو بتا دوں کہ اس کی مزید کم سے کم بھی اگر میں ڈریشن یہی رکھوں، یعنی 1 گھنٹے سے ابو کا 20-25 منٹ ایکسٹرا رکھوں، تب بھی یہ ناول کی کم از کم بھی 8 ایک ساتھ ہو جائیں گی۔ چلیں مزید تاخیر نہیں کرتے، چلتے ہیں کہانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ تو اس کہانی کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے نینا نے۔ کہانی کا نام ہے جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم۔ مصنفہ ہے انیزہ سید، قسط نمبر 24۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری ماں ہوتی تو کیسی ہوتی اور تمہارا باپ ہوتا تو کیسا ہوتا؟ کھاری کے سامنے بیٹھی اس عورت نے پوچھا، جسے دیکھتے ہی اسے خیال آیا تھا کہ وہ یقیناً ان کالے لوگوں کے ملک سے آئی ہوگی جو کبھی کبھار چودھری سردار کی دعوتوں میں شامل ہوتے تھے اور جن کو دیکھ کر وہ شکر ادا کیا کرتا تھا کہ وہ ان سے تو کم ہی کالا تھا۔ اس نے یہ سوال سن کر چودھری صاحب کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے آنکھوں میں اشارہ کر رہے تھے کہ اس کی بات کا جواب دے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گویا انکار کیا۔ وہ اس عورت کی بات کا کیا جواب دے جسے وہ جانتا تک نہیں تھا اور جس کے حلیے کو دیکھ کر اسے دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی۔ آپ نے اس کے منہ میں موجود زبان پر تالا لگا رکھا ہے غالباً۔ وہ عورت جس نے کھاری کا مکمل جائزہ لینے کی خاطر آنکھوں پر چشمہ لگا رکھا تھا، چشمہ اتارتے ہوئے بولی۔ شاید اس کا جائزہ مکمل ہو چکا تھا۔ یہ آپ کا روب حسن ہے بیگم صاحبہ، جس کے آگے بیچارے کی زبان گنگ ہو گئی ہے، ورنہ یہ تو اچھا خاصا باتونی ہے، چودھری صاحب نے ازراہ تفنن کہا۔ مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ، چودھری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ لیکن یہ کیوں نہیں بول رہا؟ اس نے دوبارہ کھاری کی طرف توجہ کی۔ اوئے بول، اوئے کاکا کھاری، بولے گا نہیں تو بیگم صاحبہ نے یہیں بیٹھے رہنا ہے۔ چودھری صاحب نے کھاری کی طرف دیکھا۔ میں کیا بولوں جی، میری تو سمجھ میں ہی نہیں آئی انہاں دی بات۔ کھاری نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے ہاتھ بغلوں میں گھسائے اور گردن تھوڑی اور اندر گھسا لی، ایسے جیسے کسی وار کے خلاف اپنا دفاع کر رہا ہو۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کبھی اپنے ماں باپ کے بارے میں تم نے سوچا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے؟ بیگم صاحبہ آپ کے قدرے کرخت لہجے میں بولی، اور ایسے بولتے ہوئے ان کا انداز ہو بہو استانی حمیدہ جیسا ہو گیا جو لڑکیوں کے پرائمری اسکول میں پڑھاتی تھی اور جس کو بے در و دیوار اسکول کے میدان میں چوکیوں پر بیٹھی بچیوں کو پڑھاتے اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ میرے ماں باپ تے کوئی ہے نہیں جی، ان کے بارے وچ کیا سوچنا؟ چودھری صاحب کے اکسانے والے اشاروں کی شہ پر بالآخر وہ بہت سوچنے کے بعد بولا۔ اوہو، اگر وہ ہوتے تو کیسے ہوتے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ میں نے یہ پوچھا ہے۔ اس بیچارے کو ایسی باتوں کے جواب کہاں آتے ہیں بیگم صاحبہ؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک بھولا بھالا سیدھا سادہ لڑکا ہے، چودھری صاحب نے تنگ آ کر کہا۔ یقیناً یہ ایسا نہیں ہوتا اگر آپ اسے ایسا نہ بناتے۔ وہ اپنے غم و غصے کو اپنے اندر دباتے ہوئے بولی۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا تو پوری نیکی کرتے، اسے ادھورا کیوں رہنے دیا؟ غنیمت سمجھے بیگم صاحبہ کہ میں نے اسے پورا کیا نہ ادھورا چھوڑا، چودھری صاحب نے جواب دیا۔ میں چاہتا تو آج یہ آکسفورڈ یا ہارورڈ میں پڑھنے والے نوجوان کی شکل میں بھی آپ کے سامنے موجود ہو سکتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو آج آپ اس سے سوال نہ کر رہی ہوتی بلکہ اس کے سامنے جواب دہ ہو کر بیٹھی ہوتی۔ ہماری نیتوں کی اصلیت یا تو ہم جانتے ہیں یا پھر ہمارا خدا جانتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا کر بولے۔ آپ نے اسے ڈس آن کر دیا تو میرے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ میں نے اسے کن خطوط پر اٹھانا ہے۔ اپنا لے پالک بناتا تو جو میری حیثیت اور پہچان اس دنیا میں ہے اس کے حساب سے اس نے لے پالک ہی رہنا تھا، بے حیثیتی اور بے شناختی پھر بھی اس کے حصے میں آنی تھی۔ یہ بتا کر اس کی کہانی شروع کرتا کہ تم فلاں ابن فلاں کے بیٹے ہو تو یہ اپنے غم میں گھلتا عمر گزار دیتا۔ میری محدود عقل میں یہی بہترین شکل نظر آئی جو میں اس کو دے سکتا تھا یا جو مجھے اس کو دینی چاہیے تھی، نہ کل کا حصہ نہ کل سے جدا۔ واہ چودھری صاحب واہ، دلائل زبردست پیش کرتے ہیں آپ کو تو وکیل ہونا چاہیے تھا، وہ بھی سپریم کورٹ میں۔ چودھری صاحب نے فلزہ ظہور کو تن من کرتے بولتے دیکھ کر کھاری کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر کسی سے ڈر جانے کے مضحکہ خیز تاثرات تھے۔ میں جی چلتا ہوں پھر، کھاری نے چودھری صاحب کے چہرے پر مزاح کا رنگ دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے یہ لمحہ فرار کے لیے غنیمت محسوس ہوا تھا۔ بیٹھو تم، استانی حمیدہ کی بہن جیسی خاتون ڈپٹ کر بولی۔ چودھری صاحب بتائیں اسے، اس نے چودھری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کھاری کی طرف اشارہ کیا۔ بتائیں اسے کہ میں کون ہوں، بتائیں اسے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ آپ بتائیں گے اسے اس کی اور اپنی زبان میں یا میں بتاؤں؟ چودھری صاحب پر بھی روب جماتی کوئی انوکھی ہی عورت تھی۔ میری سمجھ میں ابھی تک یہ نہیں آ رہا کہ گناہ کا تھیلا آپ مجھ غریب کے کندھے پر لٹکانے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں، چودھری صاحب نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔
چلیں ٹھیک ہے، میں اسے سناتی ہوں اس کی کہانی، یہ خود ہی پہچان لے گا گناہ کے تھیلے کو لٹکانے کی کھوٹی کس کے کندھے پر سجی ہے۔ فلزہ ظہور نے چیلنجنگ انداز میں چودھری صاحب کو گھورا اور کھاری کی طرف دیکھا۔ میں جی چلتا ہوں، ڈیرے پر ماسٹر کمال اڈیگتا ہوگا۔ کھاری ایک دفعہ پھر اٹھا۔ وہ اس عورت کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک عجیب سے خوف نے اسے ایک دم آن گھیرا تھا۔ میں نے کہا نا بیٹھو تم، وہ کڑک کر بولی۔ آج میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ تمہارا باپ کون ہے۔ کھاری کی ٹانگیں کانپ سی گئی، اس نے ڈرتے ڈرتے چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ باپ ہی کیوں، یہ بھی بتائیے کہ اس کی ماں کون ہے؟ چودھری صاحب نے خاتون کو لقمہ دیا۔ بے فکر رہیے، یہ بھی بتاؤں گی، نانا نانی ماموں خالہ کا بھی بتاؤں گی کون تھے، اور دادا دادی چاچا پھوپھی۔ چودھری صاحب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ، اس کے چہرے پر استہزائیہ ہنسی پھیلی۔ وہ تو شاید خود اس کے باپ کو بھی یاد ہوں کہ کون تھے۔ یہ دنیا اوٹ پٹانگا، کتے ہت کتے ٹانگا، گاڑیوں کے ہارن کی پوں پاں۔ میری بات مانو تو تم بھی اس کے اور اپنے تعلق کی نوعیت جاننے کی کوشش کرو۔ آنکھوں سے غصے اور بدگمانی کی اینک اتار کر اسے یاد کرو، اس کی باتیں، اس کا عمل، اس کی فیلنگز جو تمہارے ساتھ وابستہ تھیں۔ اگر تم وہ لڑکی ہو جو سادگی کوئین آف ہارٹ ہے، تو میرے پاس تمہاری کچھ امانتیں ہیں۔ معاف ہوتے ذہن اور شل ہوتے اعصاب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، کچھ امانتیں، کچھ امانتیں۔ اس نے زیر لب دہرایا، جس کا پتہ میں ساری دنیا میں بھکاریوں کی طرح ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ اس کا احساس، اس کے محسوسات تو میری ہی مٹھی میں بند تھے۔ ہائے میں کیوں نہ سمجھ پائی؟ اس نے ہارن پر سے ہاتھ اٹھا کر بے بسی کے عالم میں اسٹیئرنگ پر مارتے ہوئے سوچا، اور جب جا کر سمجھی اس وقت تک وہ خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے آنکھوں سے بہتے پانی کو الٹے ہاتھ سے صاف کیا، مگر وہ امانتیں، پھر اسے یاد آیا۔ ہاں وہ امانتیں، ایک بار جو ہاتھ آ جائیں تو شاید کوئی پتہ ملے، کوئی سراغ، کوئی راستہ۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کی گاڑی کے آگے لگی گاڑیوں کی قطار آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی تھی۔ اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا، اس کی گاڑی بھی آگے کھسکی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ٹریفک کے اس جمود سے باہر نکل کر کھلی سڑک کے چوطرفہ موڑ پر آ نکلی تھی۔ ماہنور نے گاڑی اپنی منزل کی طرف جانے والے راستے پر ڈالی۔ یہاں سڑک کشادہ اور ٹریفک یک طرفہ تھی۔ گاڑی کی رفتار بڑھنے لگی، اسے اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی تھی۔ کھاری نے سر اٹھا کر باری باری چودھری صاحب اور فلزہ ظہور کو دیکھا۔ اسے اپنے سامنے کا منظر دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ چودھری صاحب اور فلزہ ظہور کے چہرے جیسے دھوئیں کے بادل کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ بندے کو جب تک اپنی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا وہ سوکھا رہتا ہے۔ جب اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے تو زندگی کے دہاڑے بڑے اوکھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صرف ایک دن پہلے اس نے سعدیہ کلثوم سے کہی تھی۔ سعدیہ جو آپا رابعہ سے ان کی اور اپنی کہانی سن کر آئی تھی، اور جس کے دل کو یہ غم لگ گیا تھا کہ اگر وہ پہلے اپنی حیثیت سے آگاہ ہوتی تو شاید اس کی زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا، اور جو مجھے پہلے اپنی حقیقت کا پتہ ہوتا تو کیا میری زندگی کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا؟ اس نے اپنی تیز ہوتی سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ تمہاری ماں میری دوست تھی اور تمہارا باپ دوست کا شوہر۔ فلزہ ظہور نے ایک بار پھر اپنی بات بلند آواز میں دہرائی۔ تمہاری ماں قتل ہوئی اور تمہارا باپ قتل کے الزام میں ملزم بنا۔ جب تک مجھے علم نہیں تھا کہ تمہارا باپ میری دوست کا شوہر تھا، میں تمہارے باپ کو دل میں بسائے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی رہی، اور وہ جو میرے فن کا پرستار تھا، مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ میرے لیے وہ کیا سوچتا تھا۔ میں تو بس ایک بار، صرف ایک بار اس کے یہ پوچھنے پر کہ میرے ساتھ سفر کر کے میری منزل تک چلنے پر تیار ہو، اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ جوانی کی بے فکری، زندگی کی اونچ نیچ سے لا علمی، بس رفاقت کی خواہش کی تکمیل سامنے نظر آتے دیکھنے کا جوش مجھے ایک ایسے راستے کی طرف لے گیا جس نے میری زندگی کے ارد گرد پچھتاووں کی باڑ اگا کر رکھ دی۔ عمر بھر نہ تو اس باڑ سے الجھ کر اس سے باہر نکلنے کا حوصلہ کر پائی، نہ ہی اس کے اندر جینے کا حوصلہ خود میں پیدا کر سکی۔ فلزہ ظہور نے پچھتاوے کے کسی نادیدہ احساس کے ساتھ سر جھٹکا۔ تم، پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے کھاری کے کانپتے ہوئے کمزور سے وجود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میری جنت میں آدھی رات گزارنے کی خواہش کا ثمر تھے۔ افتخار احمد، جسے میں نے دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی مجبوری کے دباؤ کے تحت اپنے ہاتھوں سے گنوایا، بقائمی ہوش و حواس، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے۔ تمہارا باپ بہت بڑا آدمی ہے افتخار احمد، دولت جس کے گھر کی لونڈی ہے، اور جو ایسے 10 فارم ہاؤس کھڑے کھڑے خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے جس میں اب تک تم ایک ملازم کی طرح عمر گزارتے رہے ہو۔ تڑک تڑک الفاظ تھے یا زہر میں بجھے نیزے جو اڑتے ہوئے آ کر کھاری کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے۔ میں تو گناہ کے بوجھ تلے آج تک سر اٹھا ہی نہیں سکی، لیکن یہ چودھری صاحب،
فلزہ ظہور نے طنز بھری نظروں سے چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا نیکی کی جو تمہیں وہاں سے اٹھایا اور اپنی جاگیر پر کمی کمین کی حیثیت سے پال پوس کر یہ بنا دیا؟ اس نے کھاری کے سراپے کی طرف ہاتھ سے اوپر سے نیچے تک اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او جی چودھری صاحب کو کچھ نہ کہیں، ٹرانس میں بیٹھا کھاری تڑپ کر بولا۔ چودھری صاحب میرے مائی باپ نے، اس کی آواز کاٹنے لگی۔ چودھری صاحب نہ ہوندے تو آپ جناب صاحب نے تو مینوں کتے بلدیوں دے کھاؤن واسطے ادھر پھینک دیا تھا۔ میں آپ دی اولاد نہیں تھا نا، آپ کو تو بھول کے بھی یاد نہ آیا ہوگا کھاری بچ گیا کہ مر گیا۔ تن حوصلہ چودھری صاحب دا تھا جو کیڑے برگا بچہ اٹھا کر لے آئے، اپنے ڈیرے والے نوں کہا کہ اسے اپنے بچے ورگا پالیں گے۔ اج جو میں ہوں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چودھری صاحب دی وجہ سے ہی ہوں، زندہ سلامت، کتنے ہی کوڑوں تے کوچوں تو بچا ہوا۔ میں سرگٹ نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، اپنے کم سے کم رکھتا ہوں۔ چودھری صاحب نے ہی مجھے سکھایا ہے کھاری پتر، نک کی سیدھ چلنا ہے، سجے کھبے نہیں دیکھنا۔ اس نے جتانے والی نظروں سے فلزہ ظہور کو اور فخر سے چودھری صاحب کو دیکھا۔ میں سبزیاں تے پھل پھول توڑنا جانتا ہوں، ٹرک لوڈ کرا سکتا ہوں، میں جانوروں کا دودھ دھوندا ہوں تے ان کو پٹھے ڈالتا ہوں۔ چودھری صاحب نے اس بے آسرا بال کو ہنر سکھایا ہے، کمدہ بندہ بنایا ہے، محتاجیں تو بچایا ہے۔ چودھری صاحب نال کسی کا کیا مقابلہ؟ چودھری صاحب تے مائی باپ نے میرے، اس نے حقارت سے فلزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم، فلزہ نے کچھ کہنا چاہا۔ اور چھڈو جی، کھاری نے ہاتھ سے اشارہ کیا، چودھری صاحب ورگا حوصلہ کسی اور دا نہیں ہو سکتا۔ میرا سگا پیو تو وہی تھا نا جس نے آپ جیسی ڈین کے حوالے کر دیا مجھے اور پھر پلٹ کر پتہ بھی نہ لیا۔ اور ایسے سگے پیو کو دور سے ہی سلام۔ اس نے سلوٹ کرنے کے انداز میں ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ بی بی صاحب اپنا کام کرو جا کے، مینوں کوئی شوق نہیں سگے ماں پیو دے بارے پوچھ پرتیت کرنے کی۔ میں افتخار احمد عرف کھاری ہی چنگا، میرے دم نال فارم ہاؤس دیاں رونقاں قائم ہیں، کیوں چودھری صاحب؟ اس نے ابرو چڑھاتے ہوئے چودھری صاحب سے سوال کیا۔ چودھری سردار کو قطعی توقع نہیں تھی کھاری اس فلزہ کی طنزیہ گفتگو کے جواب میں ایسی بھرپور تقریر جھاڑے گا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کھاری کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ رہا تھا، نتنے پھٹ پھڑا رہے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا جوش نظر آ رہا تھا۔ اوئے شاباش ہے میرے پتر، انہوں نے اٹھ کر وفور محبت سے کھاری کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آج تو نے حق ادا کر دیا میری نیتوں کا، میرے خلوص کا، میرے احساس کا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھا بیگم صاحبہ آپ نے، پھر وہ فلزہ ظہور کی طرف مڑے۔ احسان مندی اسے کہتے ہیں، محبت کا جواب محبت سے دینا اور خلوص کو خلوص سمجھنا اسے کہتے ہیں۔ آپ کی مادی زندگی میں تو شاید ان چیزوں کی گنجائش نہ ہو، مگر ہم سیدھے سادے دیہاتی لوگ اپنے بچوں کی تربیت کو اسی خمیر سے اٹھاتے ہیں۔ آئی ایم امپریسڈ، فلزہ ظہور نے خود پر چھائی حیرت کو شانے اچکا کر جھٹکتے ہوئے کہا۔ لیکن افتخار احمد، تم اب بھی سمجھ نہیں پائے کہ تم کس باپ کی اولاد ہو۔ بلینئر ہے تمہارا باپ اور تم اس فارم ہاؤس میں ایک ان پڑھ معمولی اور ادنا ملازم کی سی زندگی گزار رہے ہو۔ ٹھک، الفاظ ایک مرتبہ پھر نیزے کی انی کی طرح کھاری کے دل سے جا ٹکرائے اور اس کا دل زہر بجھے وار کی زد میں آ کر کسی سیال کی طرح بہنے لگا۔ دور مت جاؤ، بہت سارا مت سوچو، اگر تم سعد سلطان سے واقف ہو تو جان لو کہ تم اس کے سگے بھائی ہو۔ فلزہ نے چودھری صاحب کے چہرے پر پھیلے منت بھرے تاثرات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد سلطان؟ اب کے کھاری نے فلزہ کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے سننے اور سمجھنے میں غلطی لگی ہو۔ سعد وہ لڑکا جو کچھ عرصہ پہلے ادھر فارم ہاؤس میں مہمان ٹھہرا تھا، فلزہ نے مزید تفصیل سنائی۔ سعد سلطان؟ کھاری کی نظروں کے سامنے وہ چہرہ گھوما۔ بندر کا تماشا دکھانے والا، میلے کا سائیں، ماہنور باجی کا فرینڈ سعد سلطان، جو اس کی شادی میں اسے اور رضوان الحق کو گیت سناتا تھا۔ سعد سلطان جو آپا رابعہ کو مطلوب تھا۔ سعد سلطان جس کے باپ کی کہانی سے وہ خوب واقف تھا۔ سائیں سائیں کھاری کے کان بجنے لگے اور ارد گرد مہیب سناٹا چھانے لگا۔ اس نے بے یقین نظروں سے چودھری صاحب کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب نے فلزہ ظہور کے بیان کی تصدیق میں سر ہلایا۔ کھاری نے گردن موڑ کر فلزہ ظہور کی طرف دیکھا جو بےتاب نظروں سے اس کے رد عمل کی منتظر بیٹھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھاری نے لکڑی کے سٹول پر بیٹھے اپنے لرزتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر چشمے زدن میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہن جی، اس نے زیر لب کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے چودھری صاحب اور فلزہ ظہور نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ میں تمہاری کسی بھی بات کی تردید کروں گا نہ تائید۔ دنیا کے بہت سے رنگ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے، اور ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کی ترجیحات پر سوال اٹھانے اور بحث کرنے سے باز ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی آزادی دوسرے انسان کی حدود سے باہر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سو نادیہ بلال، میری پیاری دوست،
میں تہہ دل سے تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری منزل مل گئی۔ اس دعا کے ساتھ یہ مبارکباد قبول کرو کہ کاش یہ منزل ہی تمہاری اصل منزل ثابت ہو اور تم کچھ عرصے بعد اس کے بارے میں کسی الجھاؤ، کسی تشویش کا شکار نہ ہو جاؤ۔ میں ایک لاپرواہ، بیکار، غیر منظم سا انسان ہوں۔ زندگی کی بہت سی چیزوں کو تفصیل سے دیکھنے کا عادی نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے چیزوں کے بارے میں میرا مشاہدہ سطحی اور اوپری سا ہو، لیکن یقین کرو کہ میں نے تمہاری حالیہ میل کا ایک ایک لفظ دھیان سے پڑھا اور سمجھا ہے۔ مجھے اس کے کسی بھی لفظ پر اعتراض ہے نہ شک۔ ہاں، اپنے بارے میں یہ وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا کہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے جہاں میں تقریباً سبھی مذاہب کے اسرار و رموز سے بہت اچھی طرح واقف اور مانوس رہا، وہاں مجھے اپنے بارے میں یقین ہے کہ مندروں سے اٹھتی گھنٹی کی آوازیں، شلوک دہرانے اور بھجن پڑھنے کی موسیقیت بھی کبھی مجھے اپنی طرف نہیں کھینچ سکی تھی۔ شاید اسی لیے کہ میں پیدائشی دہریہ ہوں۔ بچپن ہی سے میرا دل مذہب کے سکھائے صحیح اور غلط اصولوں کی غیر دلچسپ تفصیل سے الجھتا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے سامنے بٹھا کر سمجھایا کرتی بھگوان مجھ سے کیا چاہتا تھا اور میرا کیا کرنا بھگوان کو پسند نہیں تھا۔ گھر کے ایک کونے میں بنائے گئے چھوٹے سے پوجا پاٹ مندر کو، جو گھر بھر کے لیے احترام کی جگہ تھی، میں نے ہمیشہ دل کو اکتا دینے والے کونے کی حیثیت سے دیکھا۔ مندروں میں جا کر گھنٹیاں بجانے، پرارتھنا کرنے اور جھوم جھوم کر بھجن پڑھنے سے مجھے ہمیشہ چڑ سی رہی۔ مٹی کی رنگی پتی بے جان مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھنا اور اپنے من کی آشاؤں کو بیان کرنا ہمیشہ ہی مجھے ایک انتہائی غیر دلچسپ عمل محسوس ہوا۔ میری یہی فطرت مجھے مذہب سے دور اور دور، بہت دور لے جاتی گئی۔ آج جہاں میں ہوں اور جس طرح ایک آزاد فرد کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں، میرے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون موجے مارتا رہتا ہے کہ میں ان رسمی دنیاوی قیود سے آزاد ہوں۔ میری زندگی میں مذہبی افکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے صحیح اور غلط کے پیمانے وہ ہیں جو میں نے اپنے لیے خود وضع کیے ہیں۔ کسی مذہبی طاقت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ لہٰذا آج بھی نہ تو مندروں سے اٹھتی گھنٹیوں کی آوازیں اور نہ ہی شلوک و بھجن پڑھے جانے کی صداؤں نے مجھے کبھی مانوسیت کا احساس دیا ہے۔ میرے لیے ان آوازوں اور مسجد، کلیسا، گردوارے وغیرہ وغیرہ سے سنائی دیتی آوازوں میں کوئی فرق نہیں۔ مجھے ان آوازوں اور مذہبی تقاضوں سے ایک شدید قسم کی چڑ محسوس ہوتی ہے، اور جہاں کبھی یہ آوازیں میرے کان میں پڑنے لگیں، میرا دل وہاں سے دور بھاگ جانے کو چاہنے لگتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میرا دل تمہارے لیے بہت خوش ہے۔ تمہارے الفاظ میں موجود جوش اور خوشی کا احساس مجھے خوش کر دیتا ہے، کیونکہ ایک دوست کی حیثیت سے تم مجھے بہت عزیز ہو اور میں دوستوں کی خوشی میں خوش ہونے والا انسان ہوں۔ نادیہ نے چندر شیکھر کی میل تفصیل سے پڑھی اور نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہٹا کر سامنے جما لیں۔ اس کی نظروں کے سامنے دیوار میں جڑی کھڑکی کے شیشوں پر سے پردے پیچھے ہٹے ہوئے تھے اور شیشوں سے پار باہر فضا میں آسمان سے گرتی برف کے گالے سارے میں اڑتے پھرتے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی اداسی اترنے لگی۔ چندر شیکھر ایک بے منزل مسافر، ایک بے سمت راہی، اس کا عزیز دوست۔ اسے شیکھر کے لیے اپنے دل میں ایک دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ کاش وہ سمجھ پاتا، کاش وہ اسے سمجھا پاتی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری مس، آپ کی ملاقات بلال صاحب سے نہیں ہو سکتی، آج تو بالکل بھی نہیں۔ بلال سلطان کی پرسنل سیکریٹری نے اپنے خوش رنگ لپسٹک سے سجے ہونٹ سکیڑتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں مہنور سے کہا تھا۔ دیکھیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، آج ہی کیا ابھی، بالکل ابھی۔ یقین جانیے، یہ ایک کاروباری نوعیت کی ملاقات ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ ذاتی ملاقات ہے اور بہت اہم ہے۔ پلیز آپ میری بات پر غور کیجیے، پلیز پلیز، مہنور نے بے قراری سے کہا۔ باس کے پہلے سے طے شدہ پروگرام میں آج کے دن کسی فالتو ملاقات کے لیے ایک سیکنڈ بھی فارغ نہیں ہے، چاہے ملاقاتی کے لیے وہ کتنی ہی اہم ملاقات کیوں نہ ہو۔ سیکریٹری نے اس کی درخواست نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں فلیٹ اسکرین مانیٹر پر جمائے ہوئے جواب دیا تھا۔ ایک سیکنڈ بھی کیسے نہیں، مہنور نے کہا۔ لنچ بریک تو لیتے ہی ہیں نا وہ، اور اس میں وہ فارغ ہی ہوتے ہیں یقیناً۔ آج ان کا لنچ بھی ایک فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ طے ہے اور ڈنر بھی وہ ملائیشین قونصلیٹ میں کریں گے۔ آج وہاں کوئی ثقافتی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ سیکریٹری کا انداز انتہائی بے نیازانہ تھا۔ اوفو، مہنور نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اس وقت اسے اپنا آپ بری طرح بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھیے، ابھی صرف ایک دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے مجھے پہلے سے دیے ہوئے 1200 سیکنڈ سے کہیں زیادہ وقت دیا تھا۔ آپ کو یاد ہو شاید، اس نے ایک اور حربہ آزماتے ہوئے کہا۔ میں ابراہیم کے ساتھ یہاں آئی تھی، ابراہیم جو سعد سلطان کا دوست ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مس، سیکریٹری نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک دن پہلے کے شیڈول اور آج کے شیڈول میں بہت فرق ہے۔ ایک دن پہلے انہوں نے خود 1200 سیکنڈز آپ کو دیے تھے۔ ان 1200 سیکنڈز کو آگے بڑھانا ان کی اپنی مرضی تھی، لیکن آج کے شیڈول میں ایک بھی سیکنڈ آپ کے نام نہیں ہے۔
آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں، انہیں میرے بارے میں بتائیں تو صحیح، ماہنور نے بے بسی سے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے میرا ذکر سن کر مجھے ملاقات کے لیے بلا لیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی اس جاب سے فارغ کر دی جاؤں تو ٹھیک ہے، میں ان کو اطلاع کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں، سیکریٹری نے رکھائی سے کہا۔ او نہیں، ماہنور کو اچانک احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈال رہی تھی۔ اسے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ ریسیپشن میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں کوئی ایسا راستہ نہیں آ رہا تھا جس کے ذریعے وہ فوری طور پر بلال سلطان تک پہنچ سکے۔ اس نے ایک دو بار ابراہیم کا نمبر فون پر ملانے کی کوشش کی لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اس نے بے قرار نظروں سے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ ایک ویل فرنشڈ، ویل ڈیکوریٹڈ ریسیپشن روم تھا۔ کبھی یہاں وہ بھی آتا ہوگا، یہیں اس کمرے میں کھڑے ہو کر کسی سے بات کرتا ہوگا، مین آفس میں جاتے جاتے لمحہ دو لمحہ یہاں بھی رکتا ہوگا۔ اس کی سوچ کی روب بھٹکنے لگی۔ وہ جسے میں نے اس وقت پایا جب وہ یہاں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک بار پھر وہی ہوک دل میں اٹھنے لگی۔ مس رائنا، باس کو انفارم کر دیں میں واپس پہنچ گیا ہوں، انہوں نے شاید اپنا نمبر سائلنٹ کیا ہوا ہے۔ اسی دم ایک دراز قد کثرتی جسم والا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ او مسٹر راضی، باس صبح سے 3 بار آپ کے بارے میں پوچھ چکے ہیں، سیکریٹری نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے انٹرکام کا نمبر دبایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک 25 منٹ بعد آپ کو اندر بھجوا دوں۔ انٹرکام پر بات کرنے کے بعد اس نے آنے والے شخص سے کہا۔ ہاں ہاں، آنے والے نے ماہنور کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اپنی ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ لگتا ہے خاصا لمبا سفر کر کے آئے ہیں راضی صاحب، سیکریٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسا ویسا لمبا سفر؟ اس شخص نے کہا۔ آپ کو باس کا تو پتہ ہی ہے نا، اس نے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد سرگوشی کے انداز میں کہا۔ سیکریٹری نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مشن امپاسبل پر بھیجتے ہوئے باس کوئی ساتھی بھی ساتھ نہیں بھیجتا اور کچھ نہیں، انسان بات چیت ہی کر لیتا ہے۔ میرا تو منہ بھی خاموش رہ رہ کر تھک چکا ہے۔ او یہ تو بہت برا ہوا، سیکریٹری مسکرا کر بولی اور پرنٹر سے صفحے نکالنے میں مصروف ہو گئی۔ نند پور سے آگے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ گاؤں تھا جہاں سے میں ہو کر آیا ہوں۔ اوفو، اس شخص نے خود کلامی کسی انداز میں کہتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک بور تجربہ تھا یہ سفر، اس نے سیکریٹری سے کہا جو اپنے کام میں مگن شاید اس کی بات سن بھی نہیں رہی تھی، لیکن سامنے صوفے پر بیٹھی ماہنور کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ آپ بگن والا تک ہو کر آئے ہیں یا اس سے بھی کہیں آگے؟ اس نے ہوا میں تیر چلانے کے سے انداز میں کہا۔ بگن والا؟ وہ شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد ماہنور کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا میں نے یہ نام لیا؟ کیا یہ نام میرے منہ سے نکلا ہے؟ اس نے ماہنور سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ماہنور کو لگا تیر نشانے پر جا بیٹھا تھا۔ یہ تو میرا اپنا قیاس تھا۔ کیا آپ نے وہ علاقہ دیکھ رکھا ہے؟ وہ شخص متجسس ہوا۔ نہ صرف دیکھ رکھا ہے بلکہ میں وہیں سے تعلق رکھتی ہوں، ماہنور نے اسے ایک اور دھچکا پہنچاتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماہنور والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ وہاں کب گئی تھیں آخری مرتبہ؟ اس نے پوچھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی گئی تھی، سعد سلطان کے ساتھ۔ ایک اور تیر چلا۔ سعد سلطان کے ساتھ؟ وہ شخص اپنی جگہ سے 2 انچ آگے کھسکا۔ جی ہاں، وہاں میرے چچا سردار کے منہ بولے بیٹے کی شادی کی تقریب تھی، سعد سلطان بھی انوائٹڈ تھا۔ او مائی گاڈ، آپ چودھری سردار کو بھی جانتی ہیں؟ اب کہ وہ شخص واقعی بوکھلا گیا۔ کیوں نہیں جانوں گی، وہ میرے والد کے سگے بھائی ہیں، ماہنور نے بے نیازی دکھائی۔ پھر تو آپ رابعہ کلثوم اور مولوی سراج سرفراز کو بھی جانتی ہوں گی، اس شخص نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل جانتی ہوں، ماہنور نے کہا اور سوالیہ انداز میں اس شخص کی طرف دیکھا۔ آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے اور آپ ان سب لوگوں کو کیسے جانتے ہیں؟ مجھے باس نے وہاں بھیجا تھا ان سب لوگوں کی خبر لانے، اس شخص نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، ماہنور نے بے اختیار کہا۔ پھر اس نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ لے آئے آپ خبر؟ وہی تو لے کر آ رہا ہوں، اس شخص نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہاں یہ سب لوگ موجود ہیں؟ پھر؟ ماہنور نے ابرو چڑھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر تو پتہ نہیں، یہ تو باس کو ہی پتہ ہوگا کہ پھر کیا ہوگا، اس شخص نے کہا۔ اگر آپ مجھے ایک فیور دیں اور مجھے بلال سلطان سے ملوا دیں تو میں آپ کو بگن والا اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں کافی معلومات دے سکتی ہوں، ماہنور نے ترپ کا پتہ کھیلنے کی کوشش کی۔ آپ باس سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ اس نے مشکوک ہوتے ہوئے پوچھا۔ سعد سلطان کے سلسلے میں ملنا ہے مجھے ان سے، ماہنور نے کہا۔ سعد سلطان؟ وہ بلا ارادہ بلند آواز میں بولا اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے اپنی آواز نیچے کی۔ وہ تو غائب ہے کافی دنوں سے۔ میں جانتی ہوں، ماہنور نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، لیکن پھر بھی مجھے اسی کے سلسلے میں ملنا ہے۔ اس نے اپنی ٹانگ پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بجاتے ہوئے سوچا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں کوشش کرتا ہوں کہ باس سے تمہاری ملاقات ہو جائے، لیکن پہلے تم مجھے وہ معلومات تو دو جو تمہارے پاس ہیں۔ ہاں وہ، ماہنور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بلال سلطان سے ملاقات کی امید پیدا ہونے نے اس کے اندر نئی توانائی بھر دی تھی۔
آپا رابعہ نے 2 دن سے پانی میں بھگوئی مٹی کو دونوں ہاتھوں سے گوندا اور پھر اس گوندی ہوئی مٹی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اسے سورج کی روشنی میں دیکھا۔ مٹی میں ہوا کے بلبلے باقی رہ جانے سے ان کا بنایا چولہا خراب ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اس کو مزید گوندنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مٹی کا وہ ٹکڑا دوبارہ گوندھی مٹی میں ملاتے ہوئے سوچا اور ان کے دونوں ہاتھ دوبارہ مٹی گوندنے میں مصروف ہوئے۔ اس دم گھر کا بیرونی دروازہ ایک اونچی آواز کے ساتھ کھلا اور اس کے دونوں پٹ اپنی اپنی طرف کی دیوار سے جا لگے۔ الہی خیر! آپا رابعہ نے گھبرا کر ڈیوڑی کی طرف دیکھا۔ یہ کون آ گیا؟ ان کا خیال تھا کہ آنے والے ہمسایوں کا کوئی بچہ ہوگا جس کی پتنگ یا گیند ان کی چھت پر آ گری ہوگی، مگر ان کی توقع کے خلاف آنے والا کھاری تھا جو اس سے پہلے جب بھی آیا بڑے سلیقے اور کرینے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر مٹی میں بھرے ہاتھ لیے اٹھ کر ڈیوڑی تک آئیں۔ کھاری ڈیوڑی کے درمیان میں کھڑا تھا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خیر تو ہے؟ آپا رابعہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کھاری کے پیچھے گھر کا داخلی دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور پھر پیچھے مڑ کر کھاری کی طرف دیکھا۔ خیر کوئی نہیں بہن جی، خیر کوئی نہیں، اس نے پھولے سانس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سر ہلایا۔ اوفو، ہوا کیا؟ آپا رابعہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سعدیہ تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے ذہن میں فوری طور پر سعدیہ ہی کا خیال آیا۔ سعدیہ نو تے ستے ہی خیرہ ہیں بہن جی، مسئلہ تو سارا افتخار احمد اور کھاری کے ساتھ ہو گیا ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے؟ آپا رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈیوڑی کی سیڑھیوں کے نیچے بچھی چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ چور پھڑیا گیا بہن جی، کھاری نے ان کی طرف دیکھا۔ کون سا چور؟ کہاں چوری ہوئی؟ آپا رابعہ نے حیرت سے کہا۔ دل کا چور، کھاری نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرا باپ! اے ہائے، کیا اول فول بک رہے ہو؟ کہیں بخار تو نہیں چڑھ گیا تمہارے دماغ کو؟ آپا رابعہ نے کھاری کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ او نہیں بہن جی، اس نے زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تو کوئی رپٹ کرائی نہ تھانے گیا، پر میرا چور آپوں آپ ہی پھڑیا گیا۔ کون ہے تمہارا چور؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس کا نام بلال سلطان ہے بہن جی، اور وہ سعد سلطان دا باپ ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہن جی، میرا باپ بھی وہی ہے جس نے مینوں چوہے کتے بلیاں دا کھاجا بننے کے لیے پھینکوا دیا تھا۔ کھاری نے آپا رابعہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے تیر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم کھاری؟ آپا رابعہ کو لگا ان کا اپنی سماعت پر سے یقین اٹھنے لگا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں بہن جی، بنا شک چودھری صاحب سے جا کر پوچھ لیں۔ کھاری نے انہیں یقین دلانے کے انداز میں سر ہلایا۔ میں نہیں مانتی، آپا رابعہ نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ بلال سلطان تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا سفاک اور ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی اولاد کو آوارہ جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ جائے؟ آپ نو بھلیکا ہے بہن جی، کھاری نے ہاتھ ہلایا۔ اس نے اس پچھل پیری کو کہا تھا کہ مینوں بساں کے اڈے پر پھینک جائے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے غالباً فارم ہاؤس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کھاری تمہارے دماغ کو بخار چڑھ گیا، تمہیں سرسام ہو گیا ہے شاید، آپا رابعہ نے اب کے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ چلو، کھاری نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ فارم ہاؤس پر، ساری کہانی ساری حقیقت وہیں کھل جائے گی جا کر۔ آپ چل کر اس پچھل پیروں نو ملو تے صحیح، وہ آپ نو خود دسے گی کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھینچنے لگا تھا۔ اچھا دم تو لو، آپا رابعہ نے صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نہیں ہن تسی میرے ساتھ چلو گے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چھیتی نال برقع پہن لو اور میرے نال چلو۔ چل پڑو بہن جی، اللہ دا واسطہ ہے جے چل پڑو۔ آپا رابعہ کو جذبز ہوتے دیکھ کر وہ منتوں پر اتر آیا۔ وہ کہندے نے میں سعد باؤ کے ابے کا بیٹا ہوں، تسی میرے نال چلتے نہیں، دسو میں کی کراں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اچھا صبر کرو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ آپا رابعہ کو کھاری کی باتوں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس کی تسلی کی خاطر وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میرا دل کہتا تھا تم دلہن بن کر بہت پیاری لگو گی۔ تمہارا دل میرے دلہا کے بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا کیا؟ اس کے بارے میں دل نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہاں جب ہی تو جھونک دیا مجھے جدھر کو آگ کے شعلے لپکے۔ اوفو، اتنا دکھ ہو رہا ہے تمہیں؟ تو اور کیا، بس بھیانک شکل اور سرما لگی آنکھوں کا تصور کر کے ہی کانپ جاتی ہوں۔ سر پر 4 خانے کا رومال باندھے اپنی طرف سے سنگھار کر کے آیا تھا نکاح پڑھوانے کا۔ ہاں کہہ دو وہ کم بخت اس بیچارے کو، رک کیوں گئی کہتے کہتے؟ پرانی عادت کے تحت زبان پھسل جاتی ہے، کیا کروں؟ وہ تیرا خود کو سنبھالتی ہوں مگر سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ کم بخت نہیں بلند بخت ہے جس کا نکاح تمہارے ساتھ ہوا؟ تمہارا شوہر بن جانا بلند بختی کی دلیل ہے۔ ارے جاؤ میرا دل نہ بہلاؤ، میں سب جانتی ہوں کتنا بلند بخت ہوا وہ مجھ سے نکاح کر کے۔ بات تک کرنی نہیں آتی، ہابڑوں کی طرح کھانا کھاتا ہے، لگتا ہے نسلوں کا بھوکا ٹوٹتا ہے۔
खाए जाता है, नीयत भरती है उसकी ना पेट। बस कर दो बस, नेक औरतों को ज़ेब नहीं देता शौहरों की बुराइयां करना, बहुत हो चुकी अब उसकी बुराई। तौबा करो और आइंदा उसकी इज्जत करना सीखो, वरना अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तुमसे। बस एक यही धमकी देकर डराया करो मुझे, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। जानती हो ना इस धमकी का असर होकर रहेगा मुझ पर। अच्छा बस करो अब अपने शौहरे नामदार की बातें और मुझे इस बोतल से कांजी का गिलास भर दो जो बहन सकीना ने भिजवाई है। अजीब सी प्यास लग रही है मुझे। बहन सकीना के घर से आई चीज़ खाने से कितनी बार मना किया है तुम्हें? तीफे लाटर की एजेंट है वो, जानती भी हो अच्छी तरह। क्या क्या शक उठते हैं तुम्हारे अंदर? हर किसी से कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा तीफे लाटर का मोहल्ले में। अब क्या हम हर किसी से ताल्लुक तोड़ लें? चलो चलकर मेरे लिए एक गिलास भर लाओ। लो ये लो, आयतल कुर्सी पढ़कर पीना बहन। तुम्हारे वहम, तुम्हारे शक। अरे देखो ज़रा साद को उठाओ, ये लड़का जब से घुटनों के बल चलने लगा है हर चीज़ पकड़कर खुद पर खींच लेता है। लगता है फिर खुद पर कुछ गिरा लिया उसने। हाँ मैं देख कर आती हूँ। अरे अरे अरे, मेरा मुन्ना गिर गया था। आओ मेरी जान, मैं तुम्हें गोद में उठा लूँ। ना ना, रोना नहीं, चलो तुम्हारी अम्मा के पास चलते हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ से गिलास कैसे छूट गया और तुम गिर कैसे गई? हाय मेरे अल्लाह, ये तो अंधे मुँह गिरी हुई है। हाय किसे बुलाऊं, इसके तो मुंह से खून छूट रहा है। हाय कोई है, इसे पकड़ो, उसे उठाओ। किधर गए हो सिराज सरफराज? देखो तो मेरी बहन को क्या हो गया। अरे सिर्फ 5 मिनट तो लगे थे मुझे दूसरे कमरे से जाकर बच्चा उठाने में, इतनी सी देर में ये क्या हो गया मेरे अल्लाह। बच्चे के रोने की आवाज़, किसी के सरासिमगी में दौड़ने भागने की आवाज़। मैंने कहा था कि आज कोई अनशेड्यूल्ड मीटिंग नहीं होगी, फिर यह लड़की मेरे ऑफिस में कैसे आ गई? बिलाल सुल्तान ने चिल्लाते हुए रायना की तरफ देखा, जिसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि राजी के साथ वो लड़की भी ऑफिस में चली आई थी, जिसे वो कब से टका सा जवाब देकर वापस चले जाने की तलकीन कर रही थी। सर मुझे मालूम नहीं ये कैसे अंदर चली आई। रायना बेचारी के पास अपने दिफा के लिए अल्फाज कम पड़ने लगे थे। तुम्हें इल्म नहीं था? अगर तुम्हें इल्म नहीं था तो फिर संजीदगी से सोचना पड़ेगा। तुम्हारी सीट पर किसी ऐसे शख्स को बिठाऊं जो ऐसा लाइल्म और बेखबर ना हो कि उसके सामने से गुजरकर कोई भी XYZ मेरे दफ्तर में घुस आए और उसे खबर ही ना हो। वो पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाए थे। सर मेरी बात। राजी ने आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश की। शट अप राजी, मैंने तुम्हें कुछ कहने के लिए क्यों क्या दे दिया कि तुम बोलने लगे? वो उल्टा राजी पर भी बरस पड़े। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं तो कब से इस लड़की को बता रही थी कि आपका शेड्यूल कितना टाइट है। मुलाकात का कोई चांस नहीं, लेकिन कुछ लोग होते ही बड़े ढीठ हैं। रायना ने हकारत से महानूर की तरफ देखा। महानूर ने गुस्से से चकराते सर को काबू करने की कोशिश में आंखें बंद कर ली। उसे लगा उसका फिशारे खून बढ़ रहा और बढ़ते बढ़ते इतना ऊंचा होने लगा था कि उसके दिमाग की नसें फट जाने के करीब थीं। इतनी बेइज्जती और ऐसी हकारत भरी नज़रें उम्र भर कभी किसी को उस पर डालने की जुर्रत नहीं हुई थी। आप हैं क्या चीज़? वो बिलाल सुल्तान के सामने जाकर चिल्लाकर बोली। खुद को समझते क्या हैं आप? फिरौन हैं या नमरूद हैं आप, जो सब पर यूं चिल्ला रहे हैं जैसे उनकी सांसों की डोर भी आपके हाथ में थमी है? बिलाल सुल्तान ने दम बखुद होते हुए उस लड़की की तरफ देखा जो उनके ज़ाती मुलाजमों की मौजूदगी में उन पर चिल्ला रही थी। हाँ मैं ज़बरदस्ती घुसी हूँ आपके ऑफिस में। आपका ऑफिस ना हुआ नो गो एरिया हो गया, जिसमें किसी का दाखिल होना ऐसे ही है जैसे खुद को गोली की जद पर रख कर घुस रहे हों। मैंने सुना ही था, आज देख भी लिया। खुद को इतना नाकाबिले रसाई बनाकर बज़ामे खुद आप अपना दिफा कर रहे हैं, लेकिन आपके नामा आमाल से वो स्याह करतूत धुल तो फिर भी नहीं जाएंगे जो उसमें अनमिट स्याही से लिखे जा चुके हैं। राजी किक हर आउट। बिलाल सुल्तान ने सुर्ख पड़ती आंखों से उसे घूरते हुए कहा। आई से किक हर आउट एट वंस। आप मुझे किक आउट नहीं कर सकते बिलाल साहब, महानूर ने अपनी तरफ पेशकदमी करते राजी पर एक सख्त नज़र डालने के बाद कहा। आप चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जिसे आपके बेटे ने अपने दिल की मलका बनाया और जिसे अपने दिल से निकालने का वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलाल सुल्तान एक बार फिर दम बखूद हो चुके थे। कमरे में खामोशी छा चुकी थी, इतनी खामोशी के सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। बिलाल सुल्तान, उनकी रिसेप्शनिस्ट रायना, राजी तीनों दम बखूद नज़र आ रहे थे। रायना और राजी इसलिए दम बखूद थे कि बास के सामने उन्होंने कभी किसी को यूं बुलंद आवाज़ में बढ़ बढ़ कर बोलते नहीं सुना था। दोनों अपने बास के मिजाज से बखूबी वाकिफ़ थे और वो छटांग भर की लड़की जिस अंदाज में बास को डांट रही थी वो उन दोनों को नीम बेहोश कर देने के लिए काफ़ी था। रायना राजी फिर उस खामोशी में बास की आवाज़ उभरी। बोथ ऑफ यू लीव द ऑफिस। मुकामे हैरत था। बास उस लड़की को किक आउट करने का हुक्म सुनाते सुनाते रायना और राजी को ऑफिस से बाहर चले जाने का हुक्म दे रहा था। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और खामोशी से वापस जाने के लिए मुड़े। एंड माइंड यू, पीछे से बास की आवाज़ आई। नो गॉसिप आउटसाइड। दूसरा हुक्म जारी हुआ।
راضی تم گھر جاؤ فوراً اور زوفی کے ساتھ بیٹھ کر آج کا ڈنر پلان کرو، ایک اسپیشل اور پرلطف ڈنر۔ لیکن سر آج کا ڈنر ملائیشین قونصلیٹ، رائنا نے کہنا چاہا۔ کیا میں نے تمہیں کچھ بولنے کے لیے کہا؟ بلال سلطان نے تحکمانہ انداز میں سوال کیا۔ سوری سر، آئی ایم سوری۔ رائنا گڑبڑا گئی اور اس گھبراہٹ میں بھی ایک زہر خند نظر ماہنور پر ڈالتی آفس سے باہر نکل گئی۔ ڈنر کو ایکسکلوسیو اور سکرمشس ہونا چاہیے راضی۔ باہر نکلتے راضی کے کان تک ایک اور ہدایت آئی۔ کتنے مہمانوں کے لیے سر؟ راضی نے رک کر پیچھے دیکھے بغیر پوچھا۔ ایک، باس کی آواز آئی، صرف ایک۔ مجھے تمہاری کہانی سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ وطن زادے نے اپنی جیکٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکال کر انہیں اپنے منہ کے آگے رکھ کر اپنی سانسوں سے گرما کر آپس میں رگڑا۔ مجھے یقین تھا کہ تمہارے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جو غیر معمولی اور انوکھی ہے۔ اکیلے میرے پیچھے ہی نہیں، ہر انسان کے پیچھے ایک غیر معمولی اور انوکھی کہانی ہوتی ہے۔ سعد نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اپنی کہانی کو غیر معمولی قرار دیا جانا اسے پسند نہ آیا ہو۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے، وطن زادے نے سر ہلایا۔ بہت کم لوگوں کے پیچھے غیر معمولی اور انوکھی کہانیاں ہوا کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں شاید ایسے صرف 25% لوگ ہوتے ہیں۔ اور باقی 75% کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ سعد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے تیز سورج اس کی نظروں کے سامنے چمک رہا تھا اور اس کے چاروں طرف برف کی ایک طویل تہہ جمی ہوئی تھی۔ وہ اسکیئنگ رنگ کے بلند ترین مقام پر پہنچ چکے تھے اور کچھ دیر سستانے کو کھڑے تھے۔ وہ میرے جیسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہوتی اور جو آنکھیں بند کیے کنوؤں کے مینڈکوں کی سی زندگیاں گزارتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے دنیا کے 75% لوگ ایرانی نسل امریکی ہوتے ہیں اور دنیا بھر کی خواتین سے مایوس ہو کر سال بھر بعد کہیں نہ کہیں اسکیئنگ کرنے پہنچ جاتے ہیں؟ سعد نے کہا۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم کیسے غمگین ہو رہے تھے اپنے والد کی مہم جوئی سے بھرپور زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنی والدہ کے قتل کا ذکر کرتے ہوئے، اس چارکول آرٹسٹ کے دکھ کا اندازہ کرتے ہوئے جسے تمہارے والد نے دھوکہ دیا اور جو تمہارے والد کی سفاکی کی وجہ سے اپنا بچہ بس اسٹینڈ پر چھوڑ آئی۔ تمہیں اس بچے کے بارے میں سوچ کر بھی کتنا دکھ ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ تمہیں کتنا دکھ ہو رہا تھا یہ بات بتاتے ہوئے کہ تمہاری زندگی کے کتنے کردار تمہارے باپ کی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئے، اور سب سے بڑھ کر تم اس لڑکی کو یاد کر کے کتنے دکھی ہو رہے تھے جس سے تم محبت کرتے ہو اور جس سے باوجود تم اظہار محبت نہ کر سکے۔ وطن زادے نے سعد کی شرارت بھری مسکراہٹ کو دیکھ کر کہا۔ اور اب تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ تمہاری اپنے مخاطب کو مات دینے والی رگ پھڑکنے لگی ہے۔ سچ ہے سعد سلطان؟ وطن نے توصیفی نظروں سے سعد کو دیکھا۔ تم میری زندگی کا سب سے دلچسپ تجربہ ہو۔ میں ایک جاندار انسان ہوں وطن زادے، بے جان تجربہ نہیں، سعد نے اپنی اسکی اسٹکس تھامتے ہوئے کہا۔ انسان بھی کسی تجربے سے کم نہیں ہوتے، وطن زادے نے اپنے الفاظ کا دفاع کیا۔ میں ہر نئے انسان سے ملاقات کو ایک نیا تجربہ ہی گردانتا ہوں۔ چلو پھر اگلے ہدف تک پہنچنے کے لیے اسکی کرتے ہیں، سعد نے قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ آگے دھوپ اور بھی تیز ہے، اس کی شعاؤں کا براہ راست سفید برف سے ٹکراؤ بصارت کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرا خیال ہے آگے جانے کے لیے ہمیں بادلوں سے ڈھکے آسمان والے دن کا انتظار کر لینا چاہیے، وطن زادے نے نرمی سے کہا۔ انتظار دنیا کی سب سے بری کیفیت ہے، میں اب اس سے گزرنے کا قائل نہیں رہا، سعد نے اپنے سر پر جمے ہیلمٹ کا زاویہ درست کرتے ہوئے کہا۔ سعد میرا مشورہ ہے کہ میری بات مان لو، وطن نے قریب سے گزرتے اسکیٹ بورڈ سرفرز کی ایک ٹولی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ابھی اندازہ نہیں کہ یہ شعائیں نظر کو کیسے دھوکہ دیتی ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں یہ سب لوگ آگے جا رہے ہیں، سعد نے اسکی اسٹک سے آگے جانے والوں کی ٹولی کی طرف اشارہ کیا، اور وہ پیشہ ور اسکیٹ بورڈز ہیں۔ تم پیشہ ور اسکیٹر نہیں ہو سعد، وطن زادے نے متانت سے کہا۔ چلو ابھی نیچے جانے والی لفٹ تیار ہے، واپس چلتے ہیں۔ سعد وطن زادے کی بات سنتے ہوئے متذبذب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کانجی کے 2 گھونٹ پینے کی چور ہوئی تھی میری بہن، پل کی پل میں یہ حال ہو گیا جو نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ نہایت اثر انگیز زہر جو سیکنڈوں میں خون میں شامل ہو کر جسم بھر میں دوڑنے لگے پلایا گیا ہے۔ ہائے سکینہ تیرا بیڑا تر جائے، میں تو پہلے ہی خوف زدہ تھی، پتیرا منع کیا تھا نہ پیو، وہ اللہ ماری کانجی۔ سکینہ طیفے لاٹر کی ایجنٹ ہے، یوں ہی نہیں پکڑا گئی بوتل بھر کانجی، مگر مجھے ہی جھڑکنے لگی۔ ہر کسی پر شک کرتی ہو تو لے لو شک نہ کرنے کا صلہ۔ ہائے میرے مولا، سارا جسم آبلوں سے بھر گیا، حلق تک میں آبلے ابھر آئے، آواز نکلتی ہے نہ بات ہوتی ہے، کیسی بے بسی کی تصویر بنی پڑی ہے میری بہن۔ ہائے وے تیفیا، تیرا ککھ کنڈا نہ رہے کم بختہ، ظالمہ چھری سے گلا کاٹنے آیا تھا، وہ نہیں کٹا تو زہر دے کے مارنے کو آ گیا۔ ہائے خانہ خرابہ، تجھے اگلی گھڑی سے پہلے موت آ جائے۔ آواز آہستہ رکھو رابعہ بی بی، یہ ہسپتال ہے تمہارا محلہ نہیں،
मरीज डिस्टर्ब होते हैं, मत बैन करो इस तरह। अरे तुम कैसे दुल्हा हो उसके, जो यूं सुकून से खड़े उसका चेहरा एकटुक देखे चले जा रहे हो। हाय मेरी बहन का शहजादियों जैसा हसीन चेहरा, परियों जैसा मासूम हुस्न, हाथ लगाने से मैला हो जाने वाला गोरा रंग, बाकी चेहरे का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो बच गया हो उस कमबख्त जहर के असर से। हाथ मत लगाओ राबिया बीबी, हाथ लगाने से मना किया है डॉक्टरों ने, इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं तुमसे पूछती हूँ दूल्हा भाई, कैसा जिगरा लाते हो इस कम नसीब का ये हाल देखने का। तुम तो इस मोहनी सूरत के परवाने थे और उसकी खनकती आवाज़ के दीवाने। कैसे सुकून से खड़े हो ये सब देखने। अरे जाओ जाकर रपट क्यों नहीं लिखवाते तीफे लाटर के खिलाफ। उसने ये सारी खबासत चलाई है। रुको ज़रा, मैं उस सकीना की तो खबर लूँ, दो दो हाथ करूँ उससे। अरे चाहे मेरे खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दें उसके घर वाले, उसकी गर्दन ना मरोड़ डाली आज मैंने तो राबिया कलसूम नाम नहीं मेरा। अरे रुको तो राबिया बीबी, किधर जाती हो। मेरा बाजू छोड़ो दुल्हा भाई, तुम्हारी तो अकल और गैरत दोनों पर ही पानी पड़ गया है शायद। मगर मुझे कैसे चैन आए, मैं तो अब सकीना कोई नहीं, तीफे को भी गोली ना मार कर आई तो मेरा नाम राबिया कलसूम नहीं। जज्बाती बातें मत करो राबिया बीबी, तुम्हारे पास कोई सबूत है उन दोनों के खिलाफ। सकीना के घर से कांजी आई, तुम दोनों ने ले ली, जानती भी थी कि उसका उस तीफे से कैसा ताल्लुक है। फिर बेगम साहिबा ने वो कांजी पी भी ली। बोतल में सिर्फ एक गिलास कांजी थी जिसके चंद घूंट उसके अंदर गए, बाकी की गिलास समेत नीचे गिर गई। इसको होश में लाने की खातिर गिलासों के गिलास पानी इस पर फेंकने की कोशिश में वो भी पानी के साथ पानी बनकर अपने सबूत मिटाती बह गई। गिलास टूटकर किरची किरची हो गया। तुम्हारे वावेला डालकर मोहल्ला इकट्ठा करने के दौरान न जाने किसका दाव लगा और वो बोतल भी गायब हो गई जिसमें कांजी तुम्हें दी गई थी। बोलो अब किस सबूत को लेकर रपट दर्ज कराऊं मैं, और क्या बताकर तीफे और सकीना को गोली मारूं। नहीं, मैं किसी बात को, किसी दलील को नहीं मानूंगी। मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। मेरा रास्ता मत रोको, मैं उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दूंगी। हाय मैं अपनी बहन को देखती हूँ तो मेरा कलेजा कट कट जाता है। मैं चैन से कैसे बैठ जाऊँ। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। रुको राबिया बीबी, रुक जाओ। सामने खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। सिराज रोको, इसे पकड़ो। पहले कम मुसीबत आई है हम पर, जो ये कोई नई मुसीबत लाने चली है। मेरा कौन सा बस है जी इस पर, उस दिन से रह रहकर ऐसे ही दौरे पड़ते हैं इस पर। मैं तो बीबी जी के साथ साथ इसे भी संभालता थक ही गया हूँ। बैठ जाओ राबिया बीबी, मैं कहता हूँ बैठ जाओ। खबरदार, जो अब तुमने ऊंची आवाज़ निकाली या उठकर भागने की कोशिश की, जान लो कि अभी हम किसी से भी कानूनी जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है। मेरी बीवी जख्म है और बेहोश पड़ी है। मेरा मासूम बच्चा माँ की आगोश से महरूम बुखार में फुनक रहा है। सरमाया सबका सब मैं मुश्तरका कारोबार में लगा बैठा हूँ। ना पाँव तले ज़मीन है, ना सर पर कोई छत है। मैं किस आसरे पर उन लोगों से माथा भेड़ूं। मुझे अपने मसलों से निमट कर सुकून का सांस तो ले लेने दो, मगर मत भूलना कि मैं अपने दुश्मनों को माफ़ कर देने वालों में से नहीं हूँ, और खूब जानता हूँ कि कहाँ, कब और कैसे जवाबी वार करना है। मगर अभी नहीं, अभी मैं मजबूर हूँ, अभी मेरा वक्त नहीं है। अल्लाह जाने कब आएगा तुम्हारा वक्त। कहा था तुमसे इस मोहल्ले से हमारी जान छुड़ा दो, तुमने कहा अभी वक्त नहीं। कहा था तीफे का कोई इंतज़ाम कर लो, तुमने कहा अभी वक्त नहीं है। कहा था इसे ही यहाँ से निकाल कर ले जाओ बच्चे समेत, तुमने कहा अभी वक्त नहीं। अरे छुरी फिरे उस कमबख्त वक्त पर जिसने लेकर मेरी बहन की शक्ल को बेशक्ल कर दिया। ना वो मुर्दों में है ना जिंदों में, यूं ही पड़ी कराहती है हरदम, ना करवट बदल सकती है ना सीधी लेट सकती है। हाय मेरी माँ, मैं क्या करूँ, मेरे तो रो रो कर आंसू भी खुश्क हो गए अब तो। सिराज तुम इसे लेकर घर जाओ, इसे नींद की दवा देकर सुला दो, इसका जहन थक चुका है, इसे सुकून की ज़रूरत है। जी सरकार, मैं कोशिश करता हूँ। और प्लीज़ मेरे भाई ज़रा साद को भी देख लेना, मैं उसे सुला कर आया था। उसके पास तुम्हारे मौलवी साहब की बीबी बैठी थी, उनको भी अब तक तो घर वापस जाना होगा। मेहरबानी कर दो यार, उसे भी ले जाओ, राबिया बीबी को भी, और जाकर साद को भी देख लो। जी साहब, मैं खादिम। ये खारी तो जज्बाती है अम्मा, ना जाने कहाँ और किसकी क्या सुनकर आपको खींच लाया इधर, और आप भी बगैर सोचे समझे चल पड़ी। चौधरी साहब के पास तो हर तरह के मेहमान आते ही रहते हैं। खारी को सीधा और अनजान समझकर इससे हंसी मजाक भी कर लेते हैं। ये जज्बात में आकर आपको बुलाने चला गया। पहले पता तो कर लें कौन मेहमान आया हुआ है और उसने उससे किस रंग में कोई बात की है। खारी के कहने पर आपा राबिया अवाई तवाई करती फार्म हाउस पहुंची थी और ज़रा सांस लेने को सादिया के पास रुकी थी, और सारे किस्से से बेखबर सादिया ने आपा राबिया की आमद की वजह जानकर अपना ख्याल जाहिर किया था। ओ सादिया बाऊ, कोई मखोल शिखोल नहीं। खारी का सांस बराबर मामूल से तेज़ चल रहा था। मैंने खुद उस पुच्छल पाई ने बताया है, वो मेरे माँ प्यो को जानती है। चौधरी साहब ने खुद तस्दीक की है कि वो जो कह रही है वो 16 आने सच है। तुसी बहन जी, सादिया से ध्यान हटाकर आपा राबिया से मुखातिब हुआ। सादिया दी कोई ना सुनो, बस मेरे नाल ऊपर हाल कमरे में चलो, उधर ही मेहमान बैठी है। रंग उसका तवे वर्गा काला है, बाल खिचड़ी ते मुंडियां ते कटे हुए
اس نے عمر کے حساب سے بڑے شوخے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس دی سن لو بہن جی، خدا معلوم تسی اس کو جانتے ہی ہوگے جی۔ اوپر حال کمرے میں، سعدیہ نے کھاری کی بات سن کر کہا۔ وہاں تو ابھی ابھی کچھ مہمان گئے ہیں، ماسی رشیدہ چائے کا انتظام کر رہی ہے بڑے کچن میں۔ مجھے بھی بلایا تھا اس نے کہ اس کی مدد کروا دوں۔ پہلے پتہ تو کر لو وہاں اب کون بیٹھا ہے، ایسے ہی اماں کو وہاں لیے جا رہے ہو۔ اوئے ہوئے میں نے کہا تھا نا بہن جی جلدی چلیں، کھاری نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ پھر بھی اتنی سی دیر میں ادھر کوئی اور مہمان آ گئے، ٹھہرو پھر میں دیکھ کر آتا ہوں، کی طرح وہ پچھل پائی اڑ نہ گئی ہو اتنی سی دیر میں۔ کھاری کا جوش یکدم چڑھے ابال کی طرح بیٹھ گیا اور وہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ جو بات کہہ رہا ہے سعدیہ بے پر کی نہیں لگتی، بیچارہ یوں ہی تو جوش میں نہیں آیا تھا۔ کھاری کے جانے کے بعد آپا رابعہ نے سعدیہ سے کہا، ارے اماں بے پر کی نہیں لگتی مگر بے پر کی ہے۔ سعدیہ نے لاپرواہی سے کہا، اب آپ خود سوچیں کھاری اور سعد باؤ صاحب کا بھائی، آپ ذرا غور کریں، اس سے زیادہ بے پر کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی کسی مہمان نے جو سعد صاحب کو بھی جانتی ہوگی مذاق سے اسے کہہ دیا ہوگا کہ تم اس کے بھائی ہو۔ یہ بیچارہ بات کی گہرائی میں تو جاتا نہیں، یقین کر کے آپ کی طرف بھاگ پڑا۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ چودھری صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ آپا رابعہ کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اوفو اماں آپ خود سوچیں، چودھری صاحب کو بھلا کیا پتا کہ کھاری کے ماں باپ کون ہیں؟ وہ جانتے ہوتے تو کیا اس کو اسی وقت ان تک پہنچا نہ دیتے جب یہ انہیں ملا تھا؟ آپ چودھری صاحب کے مزاج سے واقف نہیں، جب ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو مذاق کر لیتے ہیں سب سے اچھا خاصا۔ اس بیچارے سے بھی کر دیا ہوگا مذاق۔ یہ تو اللہ لوگ ہے، مذاق کو سچ سمجھا، ذرا سا غور کرنے کی توفیق ہوتی تو خود ہی سمجھ جاتا کہ کیسی ناممکن بات کر رہی ہے وہ مہمان۔ اتنا ہی بیچارہ سیدھا ہے تو اسے دنیا داری سمجھ بوجھ سکھانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپا رابعہ نے سعدیہ کی بے نیازی اور لاپرواہی محسوس کرتے ہوئے کہا، تم تو سمجھدار اور چار لفظ پڑھی ہوئی ہو نا۔ ارے اماں سمجھاتی ہوں، بہت سمجھاتی ہوں کہ اتنے جذباتی نہ ہو جایا کرو جو آنکھیں بند کر کے ہر کسی کی ہر بات پر یقین کرنے بیٹھ جاتے ہو، سعدیہ نے داناؤں کی طرح بات کرتے ہوئے کہا۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، چودھری صاحب نے اس سے کہہ دیا کہ اگر تمہاری بیوی پڑھنا چاہتی ہے تو میں اسے پڑھاؤں گا، سارا خرچہ میں پورا کروں گا، اس سے پوچھو اس نے کیا پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح جذباتی ہو کر خوشی کے مارے آندھی کی طرح آیا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے چودھری صاحب کے پاس لے گیا۔ مجھے ان کے سامنے جاتے ہی احساس ہو گیا وہ مذاق کے موڈ میں تھے۔ میں نے ان کے پوچھنے پر صاف کہہ دیا کہ جی مجھے ایف اے کے کورس کی کتابیں منگوا دیں، میں نے میٹرک کا امتحان پرائیویٹ دینے کے بعد ایف اے کرنا ہے پرائیویٹ۔ ارے یہ کیا کیا تم نے؟ آپا رابعہ کو سعدیہ کی بے نیازی پر غصہ آنے لگا۔ ایسا ہی چودھری صاحب فیاض ہو رہے تھے تو کہنا تھا نا میٹرک سائنس کے ساتھ کر کے ایف ایس سی کروں گی، انہوں نے تمہیں ڈاکٹری بھی پڑھا دینی ہے۔ کوئی نہیں پڑھانی اماں، کوئی نہیں پڑھاتا کسی کو ڈاکٹری، سعدیہ حقیقت پسندی کے دائرے میں داخل ہو کر ایک مرتبہ پھر دانش مندوں کے انداز میں بولی۔ سیڑھی پر چڑھا کر سیڑھی کھینچ لیں تو ان چودھری لوگوں کا کیا اعتبار، اور پھر میں بہت پڑھ کر کروں بھی کیا؟ کھاری کی بیوی اور ڈاکٹری؟ اماں کیوں چاہتی ہیں آپ کی ایک مرتبہ پھر ایک گاڑی ایسی بنے جس میں 2 پہیے سائیکل کے اور 2 ٹرک کے لگے ہوں، جیسے آپ کی اور ابا جی کی گاڑی تھی، نہ چلتی تھی نہ رکتی تھی، اور اس کے بار بار سٹاپ کرنے نے مجھے بھی یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ میرے قدم زمین پر ہیں کہ آسمان پر۔ نہیں اماں، اس نے آپا رابعہ کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، مجھے یوں ہی رہنے دیں، میں کھاری کی نیکی کو نیکی رہنے دینا چاہتی ہوں، اس بیچارے کے گلے پڑا عذاب نہیں بننا چاہتی۔ سعدیہ نے ایک مرتبہ پھر آپا رابعہ کو حیران کر دیا تھا۔ ان کی بیٹی ہو کر بھی اس نے دوسری مرتبہ ان کی نسبت دانش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ سعدیہ اچانک اتنی سمجھدار کیسے ہو گئی تھی خود ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو تہذیب اور تمیز سے نہ آشنا ہو۔ راضی اور رائنا کے جانے کے بعد بلال سلطان نے سامنے کھڑی ماہنور کو مخاطب کیا، یا تو تمہارے والدین نے تمہاری تربیت کی نہیں، اگر کی ہے تو تم نے اثر قبول نہیں کیا۔ میرے والدین نے تو خیر میری تربیت کرنے میں ہی اپنی عمریں گزار دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی تربیت نے ہی مجھے انسان بنا دیا، ماہنور نے چبا چبا کر لفظ ادا کرتے ہوئے کہا۔ آفرین تو اس لڑکے پر ہے جس کا نام سعد سلطان ہے اور جس کے آپ والد بزرگوار ہیں۔ زندہ اور موجود ہونے کے باوجود آپ نے اس کی تربیت میں اپنا ایک لمحہ بھی استعمال نہیں کیا۔ وہ خود رو پودے کی طرح بڑھا، لیکن واہ کیا خوب بڑھا کہ آج جو بھی شخص اس سے واقفیت رکھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے لیے دعا گو بھی ہے۔ لیکن آپ، وہ زہر خند لہجے میں بولی، ذرا سوچ کر تو بتائیے گا اس دنیا میں کوئی ہاتھ ایسا بھی ہے جو آپ کے لیے دعا کرنے کو اٹھتا ہو؟ اچھی خاصی ماہر ڈرامہ باز ہو تم، وہ ماہنور کی باتوں سے ذرا برابر بھی متاثر نہ ہوتے ہوئے بولے۔ صرف 1-1.5 دن پہلے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہے جو سادگی کوئین آف ہارٹ ہے، اور یہ تمہارے ہی الفاظ تھے کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتی۔ آج تم پر اچانک انکشاف ہو گیا کہ تم وہ لڑکی ہو، اور تم یہ دعویٰ کرتی یہاں بدتمیزوں کی طرح بغیر اجازت گھس آئیں۔ ماہنور کا چہرہ ان کی بات سن کر غصے سے تمتمانے لگا۔ خوب سمجھتا ہوں میں یہ سب ڈرامے بازیاں، یہاں آ کر یہ سب دولت جائیداد روپیہ پیسہ
आसाइश सहूलत देखी तो मेरे बेटे की यहाँ अदम मौजूदगी से तुम्हें ख्याल आया होगा कि लगे हाथों ये दावा करने में क्या हर्ज है कि तुम उसके ख्वाबों की शहजादी हो। सो चली आई मुंह उठाकर। मेरी हमाकत जो तुमसे इस बात का तज़किरा कर बैठा। वो आग लगा रहे थे उसे मज़ीद भड़काने के लिए, साथ साथ उस पर तेल भी छिड़क रहे थे। आपकी दौलत, जायदाद, रुपया, पैसा, आसाइशें, सहूलतें, माई फुट। महानूर भटक कर बोली। दूर से सलाम ऐसी दौलत को जिसे लात मारकर आपका अपना सगा बेटा आपको छोड़कर चला गया, जो उसे सुकून ने दिल ना दे सकी, वो किसी और को क्या अपनी कशिश से खींचेगी। अब वो बोल नहीं रही थी, फुनकार रही थी। आप जैसे मादियत परस्त हर जज्बे, हर एहसास को दौलत के खनकते सिक्कों की आवाज़ के साथ तोलने वाले क्या जानते होंगे कि कुछ हकीकतों का इंकशाफ वाकई अचानक होता है इंसान पर। वो तवक्का भी नहीं कर रहा होता और उसकी झोली नेमतों से भर दी जाती है। आपको क्या मालूम कि अल्लाह की नेमत सिर्फ रुपया, पैसा, धन दौलत ही नहीं, इससे कहीं बड़ी नेमत किसी की मोहब्बत पा लेने का एहसास है। उसने तंजिया नज़रों से बिलाल सुल्तान की तरफ देखा। हाँ, मैं नहीं जानती थी, महज एक दिन पहले तक नहीं जानती थी कि मैं इतनी खुशकिस्मत हो सकती हूँ कि साद सुल्तान जैसा अनमोल शख्स मुझे अपने दिल की मलका बना ले। मगर कुछ इंकशाफात अचानक और गैर महसूस तरीके से होते हैं। मुझ पर भी ये इंकशाफ अचानक ही हुआ और मैं उसकी खुशी में सरशार आपकी तरफ दौड़ पड़ी। आपसे आपकी दौलत, पैसा, स्टेटस मांगने नहीं, सिर्फ वो अमानतें लेने के शौक़ में भागती चली आई जो आपके पास साद की क्वीन ऑफ हार्ट के लिए रखी हैं। वो सांस लेने को रुकी। यकीनन मेरे लिए वो जो कुछ भी है दुनिया की हर बड़ी अट्रैक्शन से भी बड़ी अट्रैक्शन है, लेकिन जिस रवैये का मुजाहरा आज आपने किया है उसे देखकर मुझे ख्याल आ रहा है कि आप जैसे शर्लॉक से कुछ मांगने से बेहतर हमेशा की महरूमी है। दूसरों की ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके शायद आपको भी वही मुसरत हासिल होती है जो शर्लॉक को दूसरों के गोश्त के टुकड़े उतारने में हुआ करती थी। बेचारे आप, महानूर ने अफसोस से कहा। इसी मुसरत को पाते पाते अपना बेटा गंवा बैठे। नहीं चाहिए मुझे आपसे कुछ भी। मेरे लिए ये एहसास ही काफ़ी है कि मैं वो हूँ जिसे वो चाहता है। उसने मुड़कर कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। तुम ठहरो, इधर आकर बैठो मेरे सामने, बिलाल सुल्तान की आवाज़ आई। महानूर ने पीछे मुड़कर हैरत से देखा। मैं सिर्फ तुम्हें जज करने के लिए इतनी बेरहमाना गुफ्तगू कर रहा था। उनका लहजा सरासर बदला हुआ था। आपने जज कर लिया? महानूर ने अपनी जगह पर खड़े खड़े पूछा। मैं इन बेरहमाना बातों से पहले ही तुम्हें जज कर चुका था और मुझे कोई शक नहीं था तुम्हारे दावे पर। फिर आपने मुझे लालची और मौका परस्त करार देने की कोशिश क्यों की? महानूर की आंखों की पुतलियां सुकड़ी। मैं सिर्फ तुम्हारे एहसाब आजमा रहा था। उन्होंने हाथ में पकड़ा कलम मेज़ पर रख कर रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त से टेक लगा ली। अगर तुम थोड़ा सा गौर करती और अपने एहसाब को इस तनाव से बचा पाती जिसका इजहार अभी तुमने किया है, तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाता कि मैंने अपने 2 मातहतों को तो कमरे से बाहर भेज दिया, लेकिन तुम्हें नहीं भेजा। उन्होंने महानूर को जताने वाली नज़रों से देखा। मैंने अपने हेड हाउस कीपर को आज एक खसूसी डिनर की तैयारी का आर्डर दिया, हालांकि मेरा डिनर कहीं और शेड्यूल्ड था। उस शेड्यूल्ड डिनर को कैंसिल करके घर पर एक खसूसी डिनर जिसमें सिर्फ एक मेहमान इनवाइटेड है, सिर्फ एक मेहमान। उन्होंने शहादत की उंगली खड़ी की। और वो मेहमान तुम होगी। आपको कैसे मालूम कि मैं सच कह रही हूँ? महानूर कुछ देर उन्हें हैरत से देखती रही, फिर उनकी बात पर गौर करने के बाद बोली। आपको क्या पता मैं झूठी बोल रही हूँ? हो सकता है मैं वाकई लालची और मौका परस्त हूँ। नहीं हो सकता, बिलाल सुल्तान कुर्सी की पुश्त छोड़कर सीधे हुए। क्योंकि एक सच्चा जज्बा ही इंसान के मुंह से वो कुछ कहलवा सकता है जो तुमने कहा। वही जज्बा उसे इतनी जुर्रत अता करता है जिसका मुजाहरा तुमने किया, वरना मेरे सामने अक्सर लोगों की टांगें और आवाज़ें कपकपा जाती हैं। आपके मातहतों की कपकपाती होंगी, मैं आपकी मातहत नहीं हूँ। महानूर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। नहीं, वो अपनी ठोड़ी पर उंगली रखते हुए बोले। तुम मातहत नहीं हो, तुम मेरे बेटे की क्वीन ऑफ हार्ट हो। तुम बहुत स्पेशल हो। महानूर को लगा जैसे कमरे की फ़िज़ा यकसर बदल गई हो। एक सर्द और जामिद माहौल में नरमी और एक अनजाने ताल्लुक की गर्मजोशी उतर आई हो। वो बेइख्तियार अपनी जगह से आगे बढ़कर बिलाल सुल्तान के टेबल के करीब आई। बैठ जाओ, उन्होंने उसी नरमी से अपने सामने रखी चेयर की तरफ इशारा किया। आप साद से कितनी मोहब्बत करते हैं? महानूर ने बैठे बगैर उन्हें एकटुक देखते हुए कहा। मैं कैलकुलेशंस का माहिर हूँ। उन्होंने सर हिलाया। लेकिन मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आप जानते हैं कि वो आपसे दूर जाने के लिए कहीं चला गया है, किसी और से नहीं, महानूर ने कहा। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपने उसे क्यों जाने दिया? आपने वो सब कुछ क्यों किया जिसे जानने के बाद वो यहाँ से चला गया? आप उसके पीछे क्यों नहीं जाते? वो जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढकर वापस क्यों नहीं ले आते? महानूर चाहते हुए एक बार फिर अपने आंसू पर काबू नहीं पा सकी थी।
تم بیٹھو، ہم آرام سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چودھری صاحب کے پاس کراچی سے اور سنگاپور سے مہمان آئے ہیں۔ چودھری صاحب اب ان کے ساتھ مصروف ہیں۔ لگتا ہے چمڑے کی فیکٹری کے متعلق بات چل رہی ہے۔ چودھری صاحب نے کھانے کا بندوبست کرنے کا کہا ہے اور چائے پانی منگوا کر دروازہ بند کر لیا ہے ہال کمرے کا۔ ادھر ابھی کوئی نہیں جا سکتا۔ ماسی رشیدہ نے کھاری کو بتایا تھا۔ کھاری آپا رابعہ کو سعدیہ کے پاس بٹھا کر خود افتاؤں خیزہ ماسی رشیدہ کے پاس پہنچا تھا۔ اس پر ماسی رشیدہ کا جواب سن کر مایوسی چھا گئی، گویا ابھی فوری طور پر چودھری صاحب نہیں مل سکتے تھے۔ اور وہ مہمان جو پہلے آئی تھی کدھر گئی؟ اس نے بے چینی سے ماسی رشیدہ سے پوچھا جو پیاز کاٹ رہی تھی۔ وہ واپس چلی گئی ہے، شاید بشیرہ ڈرائیور گاڑی میں بٹھا کر لے گیا ہے اسے۔ ماسی رشیدہ نے پیاز سے آنکھوں میں آئے پانی کو اپنے دوپٹے کے پلوؤں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب نے کل بھی سویرے سویرے نکل جانا ہے مہمان کے ساتھ شکار پر۔ ہیڈ قادرآباد سے فون آیا تھا چودھری صاحب کو۔ ماسٹر کمال نے بڑے کچن میں داخل ہوتے ہوئے ماسی رشیدہ کی طرف دیکھ کر اعلان کیا، ماسٹر جی وہ پرونی کدھر کو گئی ہے جو پہلے ادھر تھی؟ کھاری مایوسی اور بے چینی کی انتہا کو پہنچنے لگا تھا۔ وہ شہر گئی ہے بشیرے کے ساتھ، پتہ نہیں اس سے آگے اس نے کدھر جانا ہے۔ بشیرے کو ہی بتایا تھا چودھری صاحب نے۔ ماسٹر کمال نے دودھ کے بڑے بڑے برتن اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ پا بشیرے کا نمبر تو دو ماسٹر جی، کھاری نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے کہا۔ اوئے تجھے اس پرونی کی فکر کیوں پڑ گئی ہے؟ ماسٹر کمال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے، نہ شکل نہ رنگ روپ، بیچاری ہر 500 بخشی ہوئی تھی۔ ماسی رشیدہ ہنس کر بولیں۔ انگریزی بڑی بولتی تھی نا، کھاری کو گٹ مٹ کرنے والے مہمان بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ماسٹر کمال نے شرارت سے کھاری کی طرف دیکھا۔ مخول چھوڑو، کھاری جھنجھلا کر بولا۔ ماسٹر جی پا بشیرے کا نمبر دے دو، بڑی مہربانی تمہاری۔ مجھے کون سا زبانی یاد ہے، ماسٹر کمال نے کہا۔ لے ادھر میرے موبائل سے دیکھ لے۔ اس نے اپنا فون کھاری کو دیا۔ کھاری نے بشیر کا نمبر اپنے فون میں محفوظ کرنے کے بعد اسے فون کیا۔ میں مہمان کو ادھر شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں اتار کر آیا ہوں، پر اب چودھری صاحب کا فون آیا ہے کہ ابھی واپس نہیں آنا، ادھر ہی رہنا ہے اکبر صاحب کی طرف۔ بشیر نے کھاری کے استفسار پر جواب دیا تھا۔ کھاری کی بے چینی اور مایوسی مزید بڑھ گئی تھی۔ مہمان اس کے دل اور دماغ میں غیر متوقع آگ لگا کر بات ادھوری چھوڑ کر جا چکی تھی، اور چودھری صاحب اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو چکے تھے۔ کھاری کے سوال، جذبات اور بے چینی کے سوا نیزے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وطن زادے نے اپنے نرم گرم بستر میں لیٹے لیٹے سر اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا۔ وہ گٹار صاف کر رہا تھا۔ وطن نے سر واپس تکیے پر رکھ لیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور پوری عمارت پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس روز اس سیزن کی سب سے زیادہ برف باری ہوئی تھی اور ویئرڈیل کے تمام مہمان اسکیئرز اور اسکیٹ بورڈز اپنے شوق کو سرے شام ہی ادھورا چھوڑ کر واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے تھے۔ اس کاٹیج کے توام خانے سے جہاں وہ اور ساتھ ٹھہرے تھے، کبھی کبھار برتنوں اور چمچوں کی کھنکھناہٹ کی آواز اٹھتی تھی اور پھر ماحول پر سکوت چھا جاتا تھا۔ وطن نے اپنی گردن کے نیچے ایک چھوٹا گول تکیہ رکھا اور سعد کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا نیا دوست وہ پاکستانی لڑکا کتنا بے نیاز، مگن اور پرسکون نظر آتا تھا، جبکہ جو حالات اس نے اپنے وطن کو سنائے تھے، وطن کو یقین نہیں تھا کہ اگر وہ خود ایسے حالات اور ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہوتا تو یقیناً انتشار، بے سکونی اور اضطرار اس کے چہرے کے تاثرات سے عیاں ہوتا، اور اسے دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا کہ وہ کسی دکھ، پریشانی اور مایوسی کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ مگر اس سلسلے میں وطن سعد کے کمال مہارت کا قائل ہو چکا تھا۔ اسے اپنی ذہنی اور دلی کیفیت کو چھپا کر پرسکون نظر آنے کا فن آتا تھا۔ میں حیران ہوں تمہارے والد نے اب تک تمہارا پیچھا کیوں نہیں کیا، وہ تم تک پہنچے کیوں نہیں؟ وطن نے یوں ہی سر تکیے پر رکھے رکھے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی حیران ہوں، سعد نے گٹار کے تاروں پر انگلی پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ایک بے سری آواز اس کے گٹار کے تاروں سے نکلی تھی۔ تم نے کوشش نہیں کی کہ پتہ کرو انہوں نے تمہارا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ وطن لکڑی کے گول ستون پر ٹکی چھت کے شہ تیروں کو گنتے ہوئے بولا۔ نہیں، اس نے اٹھ کر گٹار ایک کونے میں رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں بھی اس بار انہیں مکمل طور پر حیران کر دینے کے موڈ میں ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے، کبھی وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وطن نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے اب تک وہ جان چکے ہوں گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اور اسی لیے انہوں نے میرا پیچھا نہیں کیا۔ جب انسان مکمل طور پر عیاں ہو جائے، خصوصاً اس شخص کے سامنے جس کے سامنے وہ عمر بھر چھپتا پھرا ہو، تو پھر اسے اس شخص کا کبھی سامنا نہ کرنے میں ہی مصلحت نظر آتی ہے۔ وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو پھر تمہارا اپنا کیا ارادہ ہے، مستقبل کے بارے میں تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ وطن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہاں تو اسکی سیزن چند ہفتوں بعد ختم ہو جائے گا، پھر تم نے آگے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں یہاں بھی بلا ارادہ آیا تھا، آئندہ کے لیے بھی میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، جدھر کو اللہ لے جائے گا چل دوں گا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے تئیں تم اپنے والد کو جو سزا دینے پر تلے ہوئے ہو،
اگر وہ واپس تمہیں سزا دینے پر تل گئے تو کیا ہوگا؟ وودن نے کہا۔ کیا ہوگا؟ سعد نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر انہوں نے تمہارے اکاؤنٹس منجمد کرا دیے، اگر تمہارے بارے میں کوئی ایسا مقدمہ درج کرا دیا جس میں اپنے ملک کے قانون کو تم فوری طور پر مطلوب ہو گئے، تو وہ انٹرپول کے ذریعے… ہاں وودن، وہ اپنا بستر سیدھا کرتے ہوئے بولا، لگتا ہے تم مہم جوئی کی اور جاسوسی کہانیاں بہت پڑھتے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اکاؤنٹس اول تو وہ منجمد کرا نہیں سکتے، کرا بھی دیں گے تو پرواہ نہیں۔ کرا دیں گے تو تم اپنا مکھن اور روٹی کہاں سے کماؤ گے؟ وہ آنکھیں میچ کر سوچنے لگا۔ ہاں، اس نے کچھ سوچنے کے بعد آنکھیں کھولیں۔ میں پکارڈلی میں سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر گٹار بجایا کروں گا۔ میرے آگے کپڑا بچھا ہوگا، پینیز اور شلنگز بھیک میں کمانے کے لیے۔ وودن زیادہ اس کے جواب سے محظوظ ہوا۔ تم یقیناً خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو۔ اسی میں تو مزہ ہے، وہ کمفرٹر میں گھستے ہوئے بولا۔ ویسے… کمرے میں چھائی خاموشی کو وودن نے کچھ توقف کے بعد توڑا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آج میرے کہنے پر سب سے بلند رنگ میں اسکیئنگ کرنے سے باز آ جاؤ گے۔ مجھے بھی امید نہیں تھی، کمفرٹر کے اندر سے سعد کی آواز آئی تھی، لیکن میں باز آ گیا۔ اب اگر مہربانی سے تم لائٹ آف کر دو تو میں تمہارا ممنون ہوں گا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی۔ وودن کچھ دیر یوں ہی بیٹھا سعد کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اس نے اٹھ کر روشنی بجھا دی۔ میں نے ایک بار کہیں پڑھا تھا کہ دل کی بات اگر کسی سے کہہ نہ پاؤ تو کہیں لکھ دو۔ کاغذ اور قلم تمہارے دل کی بات کا بوجھ اتارنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوں گے۔ کسی کا یہ قول پرانے وقتوں میں ریکارڈ ہوا، اب وقت بدل گیا ہے۔ میرے جیسے انسان کو قلم پکڑ کر کاغذ پر لکھنا بھول سا گیا ہے۔ میری انگلیاں ٹیکسٹ ٹائپنگ کی عادی ہو چکی ہیں۔ اسی لیے میں اپنے دل کی بات اپنے اس ملٹی فنکشن فون پر ٹائپ کر کے ایک فائل میں محفوظ کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ فون اور اس میں محفوظ یہ فائل شاید تم تک کبھی نہ پہنچ پائے۔ نہ تمہیں کبھی خیال آئے گا کہ تم یہاں میرے گھر تک پہنچو، نہ ہی میرے گھر میں کوئی ایسا موجود ہے جو اسے پا کر دیکھنے اور پڑھنے کی زحمت فرمانے کے بعد تمہیں تلاش کرے اور تم تک پہنچ کر اسے تمہارے حوالے کر دے۔ سو ہے تو یہ مضحکہ خیز کام جو میں کر رہا ہوں، مگر کیا کروں، میرے دل پر بوجھ بہت ہے اور مجھے اس بوجھ کو ہلکا کرنا ہے۔ مجھے کہیں یہ بات رقم کرنی ہے ماہنور کہ میں تم سے شدید محبت میں گرفتار ہوں، شدید ترین محبت میں گرفتار۔ ماہنور کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور اس سرد موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس خالی کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کمرے کی کھڑکیوں پر پردے تنے ہوئے تھے اور کمرے میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ وہ سعد سلطان کا کمرہ تھا جس میں بلال سلطان اسے بٹھا کر گئے تھے۔ جب باہر نکل جانے سے پہلے انہوں نے اسے بھورے رنگ کے سخت کاغذ سے بنا ہوا لفافہ دیا جو بھاری تھا اور پھولا ہوا تھا، اور جس میں وہ امانتیں محفوظ تھیں جو سعد کی کوئین آف ہارٹ کے لیے تھیں۔ اس لفافے میں پہلی چیز جو اس کے ہاتھ لگی تھی وہ یہی فون تھا جس کی بیٹری کی چارجنگ ختم ہو چکی تھی۔ اس نے فون کے ساتھ ہی رکھے اس کے چارجر کو بجلی کے ساکٹ میں لگا کر فون کو چارجنگ پر لگانے کے بعد اس بھورے لفافے کو مزید ٹٹولا تھا۔ اس لفافے میں گڑ کی 2 ڈھیلیاں ایک شفاف کاغذ میں لپٹی رکھی تھی۔ ہاتھ سے بنا ایک خوبصورت پنکھا جس کے کنارے پر کپڑا لگا کر کانچ کے موتی ٹانکے گئے تھے، 2 بھٹے جن کے دانے مرجھا رہے تھے اور سیلے ہوئے تھے، اور ایک سستی سی چنری، چند مرجھائے ہوئے پتے اور سرسوں کے سوکھے پھول۔ اس نے حیران نظروں کے ساتھ وہ سب چیزیں دیکھی اور ان پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی گھومتی بھٹکتی نظر کمرے کی جنوبی دیوار پر سجی پینٹنگز پر پڑی۔ وہ ان چیزوں کو وہیں چھوڑ کر اس دیوار کی طرف بڑھی۔ یہ وہی 2 چارکول پینٹنگز تھیں جو سید پور کی ایگزیبیشن میں سعد نے اس سے خریدی تھیں۔ ان پینٹنگز کو خوبصورت اور قیمتی فریمز میں جڑوا کر وہاں آویزاں کیا گیا تھا۔ ماہنور کی آنکھیں ایک انجانے احساس سے بھیگنے لگیں۔ میں ان کی منہ مانگی قیمت دینے پر تیار ہوں۔ الفاظ کی باز گشت کانوں سے ٹکرائی۔ نہیں ماہنور، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ لڑکی تم ہو، سارا خان نے کہیں قریب سے کہا تھا۔ ماہنور، میرے سینے کے اندر بہت ہی گہرا کھبا وہ احساس ہے جسے میں نے بھرتا ہے۔ سسکیوں کے درمیان بے اختیار ماہنور کے منہ سے نکلا۔ وہ نہ کچھ کہتے ہوئے بھی کہتا رہا، میں سب کچھ سنتے ہوئے بھی نہ سن سکی۔ بدگمانی، شک، حسد اور رشک کی پٹی نے مجھے کچھ دیکھنے دیا، نہ سننے اور سمجھنے دیا۔ اس نے اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ وہ واپس چارجنگ پر لگے فون کے قریب آئی۔ فون تھوڑا چارج ہو چکا تھا اور اس کی اسکرین آن ہونے پر روشن ہو رہی تھی۔ اس نے اس مخصوص فائل کو کھولا جس کا پاس ورڈ کاغذ کے ایک پرزے پر لکھا اسی بھورے لفافے میں بند تھا۔ نہ جانے کتنی بار، نہ جانے کتنے موقعوں پر میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں تم سے برملا اظہار کروں، میں تم سے صاف صاف کہہ دوں، اپنے دل کا حال تمہیں سنا دوں، لیکن میں اپنے سارے احساسات کو دل میں دباتا رہا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔
کیوں؟ آخر کیوں؟ ماہنور کے دل سے سوال اٹھا۔ بندر کا تماشا دکھانے والے اس اجڑ گنوار میلے کچیلے جاہل خانہ بدوش کو اس پہلی ملاقات میں ہی تم اتنی اچھی لگی تھی جتنا اچھا لگنے پر انسان پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں خود اپنے سامنے بارہا اعتراف کر چکا ہوں کہ وہ پہلی نظر کی محبت نہیں، پہلی نظر کا عشق تھا جس میں مبتلا ہوا تھا۔ ماہنور کا دل ایک دھڑکن چھوڑ گیا۔ تم سے پہلے میں بہت سی لڑکیوں سے واقف بلکہ ان کے قریب بھی رہا تھا، لیکن تمہارے اندر سے اٹھتی اور باہر ظاہر ہوتی پیورٹی نے مجھے ایک دم حیران کیا اور اپنے طلسم میں جکڑ بھی لیا۔ بھٹا کھاتی اس خالص دیہاتی ماحول میں بے نیازی مگر پورے شوق کے ساتھ بندر کا تماشا، اس کے کرتب سیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتی تم کتنی پیور لگ رہی تھی۔ یہ میں جانتا ہوں یا میرا دل، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس رات سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹتے ہی میرے تصور میں تم آ گئیں اور میں دیر تک تمہارے بارے میں سوچتا رہا۔ بارہا میرا دل چاہا کہ دوبارہ اسی پس منظر میں تم سے ملوں اور تمہارا بے نیاز مگر پرشوق چہرہ دیکھوں۔ اس رات ہی مجھے لگا کہ اس دنیا میں تم سے دوبارہ ملاقات ممکن نہیں، کیونکہ تم سے وہ ملاقات محض اتفاق تھی، اور میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں رانجھے کی طرح بھینسیں چرانے، میرا مطلب ہے بندر کا تماشا دکھانے کے پیشے کو مستقل اپنا سکوں۔ اسی لیے میں نے کوشش کی کہ تمہارے خیال کو ذہن سے جھٹک کر سو جانا چاہیے۔ ماہنور نے پہلو بدلا۔ لیکن اگلے روز جاگنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں تمہیں اور اس منظر کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھلا نہیں پا رہا تھا۔ شاید میرے احساس میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، جب ہی تو مجھے ایک راہ چلتے درویش نے اچانک اکتارا بجانا سکھا دیا۔ وہ اکتارا جس کے بارے میں نے تم کو بتایا تھا کہ میری زندگی کے خوبصورت ترین احساسات میں سے ایک احساس تھا، جو اس جوگی فقیر کے اپنی واحد قیمتی چیز مجھے تحفے میں دے دینے پر مجھے محسوس ہوا تھا۔ اکتارے کو میں کیا کرتا، میں نے اسے کہاں اور کیسے بجانا تھا، یہ مشورہ مجھے نذیر خانہ بدوش نے دیا۔ اس کے خیال میں بابے منگو کے میلے پر اکتارا بجانے اور جوگی سے سیکھی چند قافیوں کے بول سنانے پر اس کی بستی کے لوگوں کے لیے بہت سی خیر اکٹھی ہو سکتی تھی۔ میں ان دنوں بھی ڈیڈی سے آف پر تھا، اسی لیے اکتارا اٹھائے بھیس بدلے بابے منگو کے میلے کی طرف چل دیا۔ اس روز میں نے سارا دن وہ اکتارا بجایا اور چند قافیاں بار بار سنائیں۔ نذیر خانہ بدوش اور اس کی فیملی کو اچھی خاصی آمدنی ہو گئی۔ میں وہاں اس بھیس میں اکتارا اٹھائے کیوں گیا تھا، یہ مجھے سارا دن گزر جانے کے بعد شام کے قریب پتہ چلا۔ وہاں تم نے مجھے نظر آنا تھا، ایک مرتبہ پھر تم نے مجھ سے سوال کرنا تھا۔ سائیں جی، آپ کی آواز میں اس سوز کی وجہ، اور مجھے بالکل بے ساختہ جواب دینا تھا، عشق۔ ماہنور، میں نے تو دوسری بار ملنے پر کہہ دیا تھا، مگر تم اتنی معصوم اور بے نیاز ہو کہ مجھے یقین ہے تمہیں کبھی سمجھ میں نہ آیا ہوگا میں کون سے اور کس سے عشق کی بات کر رہا تھا۔ مگر اس رات میں اتنا خوش اور سرشار تھا کہ میں اس کی انتہا بیان نہیں کر سکتا۔ اس روز میرے دل نے بارہا کہا، مجھے تمہارے پیچھے جانے اور تمہارے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وقت ہمیں خود ہی آمنے سامنے لے آئے گا۔ مجھے معلوم نہیں میرا دل ایسا کیوں کہتا تھا، مگر میں نے بعد میں جانا کہ وہ سچ کہتا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا، تم مجھے ہر اس جگہ ٹکرائیں جہاں کا میں نے قصد کیا۔ سید پور میں مٹی کے برتن بنا کر بیچنے والے کمہار عبدالکریم سے میری ملاقات بالکل اتفاق سے ہوئی اور میری روپ بہروپ والی رگ پھڑکنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس رگ کے پھڑکنے پر کمہار کا بھیس بدل کر اوٹ پٹانگ اور ٹیڑھے میڑھے برتنوں کو بنانے کی مشق کرنے کے پیچھے کون سی وجہ کار فرما تھی۔ مگر میلے والے دن اس چبوترے پر بیٹھ کر برتن بنانے کے دوران وجہ اچانک ہی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ وجہ تم تھیں، اور تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میرے لیے وہ کیسی خوشی کا لمحہ تھا۔ اس روز ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً میرا اور تمہارا ایسا تعلق بننے والا تھا جسے میرے دنیا کے کسی بھی لڑکی سے تعلق سے الگ اور منفرد ہونا تھا۔ سید پور میں دوسری ملاقات تمہاری چارکول پینٹنگز کی نمائش میں ہوئی۔ تم اپنی پینٹنگز کو خام ہاتھ کا کام قرار دیتے ہوئے جس طرح مجھے پہچاننے کی کوشش میں کنفیوز ہو رہی تھی، مجھے اس دوران اپنا محظوظ ہونا نہیں بھولتا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہاری چاروں پینٹنگز خرید لوں، لیکن تمہارے کنفیوز ہو جانے پر میں نے یہ خواہش ادھوری چھوڑ دی۔ میں تمہارے کنفیوژن کی وجہ جانتا تھا۔ بندر والے سائیں اور کمہار میں نظر آتے آتے میں تمہیں اپنے اصلی روپ میں نظر آ گیا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روپ اور بہروپ کیا تھا، جبھی تو فوک میوزک ایوننگ میں تم مزید برداشت نہ کرتے ہوئے اس اتنے بڑے ہجوم میں اٹھ کر مجھ تک چلی آئیں۔ وہ کیا لمحہ تھا جب ماہنور بکھرے بالوں وحشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی دوست کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے تم چلا چلا کر مجھ سے سوال کر رہی تھیں کہ میں کون تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ لمحے وہیں رک جاتے اور میں تمہارا وہ کنفیوژن کی آخری حد تک پہنچنا دیکھتا رہوں۔ تم جانتی ہو اس سنگر کے لیے جو اس فوک میوزک ایوننگ میں پہلی بار پرفارم کر رہا تھا،
وہ خبر، وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز کتنا بڑا اسکوپ ثابت ہو سکتا تھا۔ ایک امیج بلڈنگ، پروفائل بلڈنگ اسکوپ۔ لیکن میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا، کیونکہ بال بکھرائے وحشت زدہ نظروں سے دیکھتی، چیختی چلاتی وہ لڑکی کوئی اور نہیں، تم تھی۔ تمہیں اپنی تشہیر کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر میری توہین کیا ہو سکتی تھی، وہ بھی جبکہ تم میرے ہی چھپن چھپائی گیم کا شکار ہو کر وہ سب کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں تمہاری دوست کے ساتھ گھر بھجوانے کے بعد نہ جانے کون کون سی ترکیب و ذریعے استعمال کر کے اس خبر کو پریس میں جانے اور اس ویڈیو کو کہیں بھی اپلوڈ ہونے سے روکا۔ میں اس سلسلے میں اتنا کریزی ہو چکا تھا کہ کئی قریبی دوست مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس واقعے کی کئی سٹل پکچرز اور ویڈیوز اسی فون کی ایک فائل میں محفوظ ہیں جس کا ٹائٹل ماہ ہے۔ اسے میں اکثر کھولتا تھا، دیکھتا تھا، اس واقعے کو یاد کرتا تھا اور میرے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ تھی ماہنور نے پڑھتے پڑھتے رک کر سوچا۔ اس کا مطلب میں اور میرے لیے اس کی محبت بھی ماضی کا سیغہ بن گئی۔ اس نے فون کی اسکرین پر انگلی چلا کر ماہ نامی فائل دیکھی اور کھول لی۔ سید پور فوک میوزک ایوننگ میں اس کے بے خود ہو کر لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ساز سلطان کی طرف بڑھنے سے لے کر اس کے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر دھرے ساز سلطان کے ہاتھ تک اور اسی انداز میں کھڑے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے تک ایک ایک لمحہ کی تصویریں اس فائل میں محفوظ تھیں۔ ویڈیوز جن میں تالیوں کا، سیٹیوں کا، نعرے لگاتے، شور مچاتے ہوئے ہجوم کا شور تھا، اس شور کے درمیان اس کا دیوانہ وار سعد کی طرف لپکنا اور اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے اس سے سوال کرنا صاف نظر آ رہا تھا۔ او خدا! ماہنور فون کی اسکرین کو سوائپ کرتے ہوئے واپس اسی فائل پر آ گئی جسے کچھ دیر پہلے وہ پڑھ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے تمہارے لیے مزید کنفیوژن کا باعث نہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں یاد ہے وہ فون کالز اور میسیجز؟ میں تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، اپنی احمقانہ حرکتوں کا اعتراف کرنا چاہتا تھا۔ ان میسیجز کے جواب اور کال پر بات کے دوران ہی میں اپنے بارے میں تمہاری کیفیت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ کیافی اندازے لگانا تو کوئی مجھ سے سیکھتا۔ ماہنور ایک مرتبہ پھر اس لفظ سیکھتا پر رکی۔ اب اس کے لفظ میں الجھن کی کئی گرہیں بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ اتفاق سے میں نے تمہاری ملاقات سارا خان اور اختر سائیں سے کروا دی۔ ان دو ملاقاتوں نے میری سوچ کی ساری جہت بدل ڈالی۔ سارا خان اور اس کی صحت، تندرستی اور اس کی زندگی میرے لیے بہت اہم تھیں، مگر تم نے پہلی ہی ملاقات میں اس اہمیت کو ایک مختلف نوعیت عطا کر دی۔ تمہارے اس جذبہ رشک و حسد پر میں کچھ دیر کے لیے محظوظ ہوا اور تمہاری نظر میں اپنی حیثیت پر خوش بھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں تم پر اپنے دل کا حال کھولتا، میں خود ہی تمہیں اختر کے پاس لے گیا۔ اختر کی تمہارے بارے میں گفتگو نے مجھے ڈرا دیا۔ مجھے اس کی باتوں کا حرف حرف بہت اچھی طرح یاد ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اختر کی بات غلط نہیں ہوتی۔ میری وجہ سے کبھی تم پر پریشانی آئے میں اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس اس کے بعد میں نے خود کو اور تمہارے لیے اپنی محبت کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہر ملاقات میں نے دانستہ کوشش کی کہ تمہیں یہ تاثر دے سکوں کہ تم میرے لیے ایک نزدیک ترین دوست کی حیثیت رکھتی ہو۔ مجھے اعتراف ہے میں غلط کرتا تھا۔ مجھے اعتراف ہے تمہارے معاملے میں نے حماقت کی حد تک لاپرواہی اور بے نیازی برتی۔ میں اپنے لیے تمہاری تڑپ اور بے قراری دیکھتا اور محسوس کرتا تھا، لیکن تم سے دل کی بات نہ کہہ کر خود شاید تم سے زیادہ تڑپتا اور بے قرار رہتا تھا۔ میں نے تم سے کئی بار کہا مجھے اپنی فیلنگز کے اظہار کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے تم سے کہا میں بے نام منزل کا مسافر ہوں، جبکہ مجھے خود ایسا لگتا تھا میں ہر اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں جو مجھے تم تک لے جائے۔ اپنے سلسلے میں تمہاری مایوسی اور بے چارگی دیکھنا میرے لیے ایک عظیم دکھ، ایک المناک ترین منظر تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے تمہیں خود سے اتنا مایوس کر دینا ہے کہ تم میرا تصور کرنا بھی بھول جاؤ۔ میں جانتا تھا کہ وہ خود میں کتنا الجھا ہوا انسان تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو محروم ترین شخص سمجھتا تھا۔ ڈیڈی کے رویوں اور ان کے گریز نے مجھے اپنی ماں کے سلسلے میں جنونی بنا دیا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں اپنی ماں کو کہیں ڈھونڈ لینے یا ان کا کوئی نشان پانے کے لیے کیسا بھٹکتا پھرتا تھا۔ میرے سارے روپ بہروپ، میرا ہر عمل، ہر غیر معمولی اور ناقابل یقین جگہ پر موجود ہونا صرف ماں کا نشان پانے کے لیے تھا۔ ڈیڈی نے اس سلسلے میں اتنی قہر آلود خاموشی اختیار کر رکھی تھی جس کو توڑنا میرے لیے کبھی ممکن نہیں رہا۔ میرے ارد گرد آگے پیچھے کوئی بھی شخص میری ماں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہر شخص ان کے بارے میں کوئی بات بھی کرنے سے گریزاں دکھائی دیتا تھا۔ اس جامد خاموشی نے ہی میرے اندر وہ تڑپ پیدا کر دی جسے تم نے بھی دیکھا اور جس سے ابراہیم اور اختر بھی واقف ہیں۔ میرے سب غیر معمولی رویے اور عمل اس تڑپ کا ہی نتیجہ تھے۔ کبھی سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ وہ سب اب نارمل رویے تھے۔ روپ بدل کر ایسی جگہوں پر چلے جانے سے کیا میری ماں کبھی مجھے مل سکتی تھی؟ کیا ان کا کوئی نشان میں پا سکتا تھا؟
مگر تم جانتی ہو ہر انسان کے ریئیکشنز مختلف صورتحال میں مختلف ہی ہوتے ہیں۔ میرے ریئیکشنز نے میرے دونوں راستے کھوٹے کر دیے۔ نہ میں اپنی ماں کی طرف جا پایا نہ ہی تمہاری طرف۔ میرے ہی جیسے لوگ ہوتے ہوں گے جو سب کچھ اختیار میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ پاتے ہوں گے۔ میرے ساتھ عجیب ہی قصہ ہوا۔ اپنی ماں کے بارے میں جاننے کا جنون میرے باپ کو میرے سامنے ایکسپوز کرتا گیا، اور جو میں ان کے بارے میں جانتا گیا ویسے ہی ڈیڈی سے میرا رشتہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے تم سے کہا تھا مزاج کی سب پیچیدگیوں کے باوجود مجھے اپنے ڈیڈی بہت عزیز ہیں، مگر جیسے جیسے میں ڈیڈی کے بارے میں جانتا گیا انسان پر، انسانی تعلق اور انسانی رشتوں پر سے میرا اعتبار اٹھتا چلا گیا۔ میں تمہیں تمہارے چچا چودھری سردار سے سنی وہ بات نہیں بتاؤں گا ماہ نور، جس کو سننے کے بعد مجھے کھاری کے غیر اہم وجود کی اہمیت کا علم ہوا۔ میں تمہیں اپنے اندر اٹھتے اس طوفان کی خبر بھی نہیں سناؤں گا جس نے مجھے چچا سردار کے فارم ہاؤس سے آنن فانن نکل جانے پر مجبور کر دیا، مگر میں تمہیں نور فاطمہ کے حالات کے بارے میں ضرور بتاؤں گا جس کو میں نے سمجھتے ہوئے بھی اگنور کر دیا۔ نور فاطمہ میرے لیے ایک تنبیہ کی علامت تھی یا کسی نئے سبق اور تجربے کی۔ میں اس معاملے پر غور کرنا اور سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہارے لیے میرے دل میں یہ خواہش ضرور ہے کہ ایک بار تم کوٹلی فقیر چند کے سولنگ کے ساتھ تحد نظر آنے والے سرسبز کھیتوں کے درمیان بنی اس کچی جھونپڑی میں ضرور جاؤ اور کچھ وقت وہاں گزار کر دیکھو۔ کیا تمہیں بھی وہاں صبر اور تشکر مٹی کی ان دیواروں سے لپٹے محسوس ہوتے ہیں؟ کہ تمہیں بھی وہاں رہ کر سکون اور اطمینانیت کا وہ احساس ملتا ہے جو جسم و جاں، روح و ذہن میں اٹھتے غصے، انتقام اور سب کچھ بھسم کر دینے کے ارادے باندھنے والے شعلوں کو یکدم بجھا سا دیتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے ماں نور، تم ایک بار، صرف ایک بار نور فاطمہ سے ضرور ملو۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میل ملاقاتوں کے سلسلے میں تمہارے اپنے سٹینڈرڈز ہیں اور تم اس سلسلے میں میرے فلسفے سے بالکل بھی متفق نہیں ہو۔ مجھے خانہ بدوشوں کی بستی میں تمہیں لے جانے والا واقعہ بھولا نہیں ہے، پھر بھی اگر کبھی مزاج گوارا کرے تو تم وہاں ضرور جاؤ۔ ماہ نور، میں تمہیں فضل حسین اور میمونہ آنٹی سے ملاقات میں ملنے والی معلومات اور فلزہ ظہور کے سینے میں انی کی طرح گڑے دکھ کا احوال بھی نہیں سناؤں گا، کیونکہ ان سب باتوں کا تم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلزہ ظہور؟ ماہ نور نے رک کر سوچا۔ فلزہ ظہور کا کسی بھی بات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں یہ سب اس لیے بھی نہیں بتاؤں گا، اس کی نظریں دوبارہ فون کی اسکرین پر دوڑنے لگیں، کہ تم ان باتوں کو کسی تیسرے فرد کے کان سے سنو گی اور کسی تیسرے فرد کی نظر سے دیکھو گی۔ تمہارا ان کے سلسلے میں تجزیہ یکسر مختلف ہوگا، اور میں تمہیں کبھی سمجھا نہیں پاؤں گا کہ ان سب باتوں نے جو میں نے سنی اور ان سب حقیقتوں نے جن کا میں نے نظارہ کیا میرے ذہن و دل پر کیا اثر کیا۔ تم شاید یقین نہ کر پاؤ، وہ سب جان کر دنیا کی ہر چیز کی اہمیت میری نظر میں صفر ہو کر رہ گئی ہے۔ مجھے اپنا وجود بھی خلا میں مولک ادھر سے ادھر تیرتا پھرتا محسوس ہوتا ہے۔ میں کیوں ہوں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کس راستے پر چلنا ہے؟ میری سمجھ سے ہر سوچ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنی بے وجودی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو میرے باپ کی خود غرضیوں کی بھینٹ چڑھے، ان کا غم دنیا کے ہر احساس پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی اپنے باپ کو ختم کر دینے کو دل چاہتا ہے اور کبھی خود اپنے آپ کو، اور کبھی دل چاہتا ہے ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دوں۔ جو میری کیفیت ہے ماہ نور، اس میں مبتلا ہونے کے بعد میں نے بارہا شکر ادا کیا۔ میں تم پر تمہارے لیے اپنے جذبات ظاہر نہ کر پایا۔ اگر اظہار کر چکا ہوتا تو اپنی بے وجودی سمیت تمہارے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا۔ بہت سوچنے کے بعد سمجھ میں آیا ہے کہ میں اپنی نیتوں ارادوں میں سے کسی ایک کو بھی عملی جامہ نہیں پہنا سکتا، نہ ہی میں وقت کا پہیہ الٹا چلا کر ساری غلط چیزوں کو درست کر سکتا ہوں۔ اس لیے میرے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ میں اس پورے منظر سے آؤٹ ہو جاؤں، اپنے باپ سے اتنا دور چلے جاؤں کہ جتنی دوری پر جانے کے بعد انہیں ایک بار احساس ہو جائے کہ جن دلوں کو، جن رشتوں کو انہوں نے ایک دوسرے سے دور کیا، ان پر عمر بھر کیا گزری ہوگی۔ میں نہیں جانتا میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح۔ اختر کی باتیں اور نور فاطمہ کی جھونپڑی مجھے غلط قرار دیتی ہیں، مگر میرا تعقل مجھے درست کہتا ہے۔ ایک عمر میں نے ایک انجانے تعلق کی تلاش میں جگہ بے جگہ بھٹکتے گزاری۔ اب میں رک کر محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی گہما گہمی اور اس کے سب کام، انسان کے سب پرانے تعلق جب رک جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور صبح مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس درمیانی وقفے میں مجھے اور کچھ نہیں سوچ رہا، اس لیے یہ باتیں تمہارے لیے یہاں لکھے چلا جا رہا ہوں۔ میرے یہ لفظ جنہیں شاید ہمیشہ ہی اس فائل میں محفوظ بند پڑے رہنا ہے، نہ کبھی تمہاری اس فائل تک رسائی ہو پائے گی، نہ ہی تم یہ سب پڑھ پاؤ گی، لیکن میں نے اپنے دل کے سارے جذبے اور دماغ کی ساری منتشر سوچیں اس کے حوالے کی اور ان کا مخاطب تمہیں بنایا، اس لیے ماہ نور کہ میں یہ سب اگر کبھی کسی سے شیئر کرنا چاہتا تو وہ صرف تم ہوتی۔
تم جو میری کوئین آف ہارٹ ہو، تم جو میری واحد محبت ہو، تم جو کبھی میری باتوں، میرے اشاروں اور میری نظروں میں چھپے پیغام کو پڑھ سکی نہ ہی سمجھ پائیں، تم جس نے خود ہی سے سارا خان کو اپنی رکیب روسیہ سمجھ لیا اور اس سے رشک اور حسد کے رشتے میں خود کو باندھ بیٹھی۔ کبھی جو میں تمہارے چہرے پر پھیلے رشک و حسد کے اس احساس کو یاد کرتا ہوں جو سارا کے ذکر پر اپنا آپ چھپا نہ پاتا تھا، تو مجھے تم پر پیار آتا ہے اور میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ تم جو صاف چھپتی بھی نہیں تھی اور سامنے آتی بھی نہ تھی، مگر مجھ سے کیسے بچ پاتی؟ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا سوال پوچھنے والی تم نے کتنی امید کے ساتھ مجھ سے جواب مانگا تھا۔ تمہارے سوال کو ٹالتے ہوئے میرے دل پر بھی قیامت گزری تھی، اور اس روز مجھ پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ محب اپنے محبوب کو کبھی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اختر نے کہا تھا تم میری وجہ سے آزمائش میں پڑو گی۔ اس کی اسی بات کو دل سے لگا کر میں تم کو اور تمہارے جذبے کو نظر انداز کرتا رہا۔ مجھ سے تمہاری بدگمانی میرے سر آنکھوں پر سویٹ ہارٹ، مگر تمہاری آزمائش مجھے کسی طور قبول نہیں۔ مہانور کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، فون کی اسکرین اس کی نظروں کے سامنے دھندلی ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے میرے دل میں بہت دعائیں ہیں اور بے شمار خواہشیں۔ تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، خدا کرے تم ہمیشہ مسکراتی رہو۔ تمہارے شانوں پر پڑے بال تمہاری اپنی کسی بھی کوشش کے بغیر اتنے سجے ہوئے اور شاندار لگتے ہیں کہ انہیں کسی بھی ہیئر ڈریسر کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہاری آنکھوں کی چمک ستاروں کی چمک کو ماند کر دیتی ہے۔ خدا کرے تمہاری آنکھوں کی یہ چمک ہمیشہ اسی طرح قائم رہے، کیونکہ لڑکی تمہیں خدا نے جیسا بنایا ہے، تمہارا ویسا ہونا ہی دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے۔ خدا کرے تم ہمیشہ ایسی ہی رہو جیسی تم ہو، کم از کم میرے خوابوں میں، میری سوچوں میں، میرے تصور میں تم ہمیشہ ایسی ہی رہو گی جیسا خدا نے تمہیں بنایا ہے۔ میں اس فون کے ساتھ نور فاطمہ کے دیے وہ تحفے جو اس نے مجھے میری دلہن کے لیے دیے تھے تمہارے لیے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اگر جو میں اتنا خوش قسمت ہوتا کہ تمہیں پا سکتا تو میں یہ سب چیزیں تمہیں ہی دیتا۔ اب نہ جانے کتنے برس یا شاید ہمیشہ یہ یوں ہی پڑی رہیں گی، تم کبھی ان تک پہنچ پاؤ گی نہ انہیں دیکھ پاؤ گی، کیونکہ میں اتنا خوش قسمت تو ہوں ہی نہیں کہ میرا اظہار تم تک پہنچ پائے، لیکن کاش یہ پہنچ پائے۔ لیکن کبھی سوچتا ہوں کاش یہ کبھی تم تک نہ پہنچے، کیونکہ مجھے تم سے صرف محبت ہوتی تو شاید تمہیں میرا اعتراف اور اظہار تکلیف نہ دیتا، مگر کیا کیا جائے کہ مجھے تم سے صرف محبت نہیں، مجھے تم سے عشق ہے مہانور، عشق جو پھولوں جیسی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تم تک یہ الفاظ اور یہ اظہار پہنچے یا نہ پہنچے، میرے دل کا ایک بوجھ تو اس فائل میں منتقل ہو گیا۔ میں نے کسی کو تو شریک راز کر لیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے پار دھند بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ الفاظ معدوم ہونے لگے تھے۔ جی ڈیئر لسنرز، یہاں اس ایپیسوڈ کا ہوتا ہے اختتام، اور آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ کافی طویل ہو گئی ہے۔ میرا بالکل دل نہیں چاہا کہ میں سعد کا جو اظہار محبت ہے وہ پورا مکمل ہونے سے پہلے اس ایپیسوڈ کو کہیں روکوں، وہ آدھی ادھوری بات ہو جاتی اور سارا مزہ جو ہے وہ اسپائل ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کو مکمل کیا، اور اس چکر میں ڈریشن جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے۔ لیکن اتنا فیسینیٹنگ ہے، اتنا ہی مسحور کن ہے، اتنا ہی سحر انگیز ہے اظہار اس کا، اور ان کی فیلنگز، اس کے جذبات کا اظہار، اور اتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ یہ ناول مجھے اتنا انسپائر کر رہا ہے، یہ ناول مجھے اتنا لطف دے رہا ہے، مطلب میں ریڈنگ کرتے ہوئے، میں بہت کم ناولز ایسے ہیں جن کو ریڈنگ کرتے ہوئے میں ایسا محسوس کرتی ہوں جیسے کہ میں ان جذبات کو فیل کر رہی ہوں۔ میری آواز جو ہے، اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ اس کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کردار کی جگہ میں بول رہی ہوں، مطلب اس کردار میں انوالو ہو جانا، اس میں ڈوب جانا۔ یہ کہانی ایسی ہی ہے کہ اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے میں خود کو اس کہانی میں گھومتے پھرتے، ان کے ارد گرد چکراتے ہوئے خود کو محسوس کرتی ہوں، اور ان کے جذبات اور احساسات کو بھی خود محسوس کرتی ہوں۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول، اور آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میں بہت زیادہ ہیپی بھی ہوں کہ مہنور کی کم از کم اتنی تو سیٹسفیکشن ہو گئی کہ اسے پتہ چلا کہ سعد بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اداس بھی یوں ہوں کہ وہ الگ ہو گئے، اور پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے، ناول کی ہیپی اینڈنگ ہوگی یا کیسی ہوگی، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا۔ امید ہے ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی ہیپی اینڈنگ ہو، مطلب مجھے بہت تکلیف ہوگی، مجھے بہت دکھ ہوگا اگر اس ناول کی ہیپی اینڈنگ نہ ہوئی، کوئی بھی مایوس کن اینڈنگ ہوئی تو یقیناً بہت بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ اینی ویز انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور ابھی میں درمیان میں کوئی دوسرا ناول شروع نہیں کروں گی، یہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہی کوئی دوسرا ناول شروع کروں گی۔ اس کو میں جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی ہوں، اور آپ سب بھی یقیناً اسی انتظار میں ہوں گے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔